बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान, और एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड है जनाब, और आपको पता है कि सैटरडे के दिन जो है छुट्टी भी होती है और घरों में आप लोग होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंसान की चली होती हैं, बहुत सारे काम अधूरे होते हैं जिनको करना होता है, तो उसके साथ साथ आपको आराम भी करना होता है, वो भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, पूरा वीक इंसान काम करता है और काम करने के बाद जो है वो होता है कि यार काफ़ी टाइम जो है वो आपको रेस्ट भी चाहिए होता है ताकि आप सो सकें, और अच्छी नींद भी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है और वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ जो बदलता मौसम है उसमें आपने अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चों का भी। और इसके साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमारे साथ आज गेस्ट भी मौजूद हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो है जी हमना बलोच, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आइल्स ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी नवाब फुरकान अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम पाकिस्तान एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज गेम्स के हवाले से भी बात होगी, स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात होगी। अच्छा, हमेशा हम बात करते जाते हैं लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल्स गेम हैं हम उनके ऊपर बहुत कम बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ये जो इदारे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से वो कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन कौन से हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ कैसे ला सकते हैं, स्पोर्ट्स को किस तरह फ़रोग मिल सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। और हमना से जानेंगे आज हम आइल्स के हवाले से, क्योंकि जिस तरह हमारी जो नौजवान हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कोशिश में है कि किसी तरीके से बस अब्रॉड चले जाएं और वहाँ पर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, उसके लिए आइल्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे हम मुल्कों के हवाले से बात करें तो वहाँ पे मस्ट कहा जाता है कि जी आपको आइल्स करना ज़रूरी है, उसके बगैर जो है वो आप वहाँ नहीं जा सकते। तो इस हवाले से डिटेल में आज इनसे बात करेंगे। हम ना क्या चल रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं ना क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आजकल? आजकल सिर्फ आइल्स चल रहा है। हम सिर्फ स्टूडेंट्स को आइल्स करवा रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी असमा जो आजकल हमारी कंडीशंस आ रही हैं पाकिस्तान की, तो मेजॉरिटी जो है वो इस ट्राई में है कि जैसे भी हो हम बाहर सेटल्ड हो जाएं, वो चाहे जॉब पर्पस के लिए सेटल्ड हो जाएं या फिर स्टडी पर्पस के लिए हो। क्योंकि यहाँ से जॉब पर्पस के लिए मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो डायरेक्टली स्टडी वीज़ा पे मूव कर रहे हैं। तो मैं तो इतना कहूँगी कि 100 में से 70% तो जो है हमारी यूथ है वो तो मूव कर रही है बाहर की तरफ। तो आजकल यही चल रहा है। अच्छा, क्योंकि सियासी तौर पर हम देखें मुल्क की सियासी सूरत हमारी चल भी इसी तरीके से रही है। अच्छा, इतने इस टाइम जो हम देख रहे हैं कि भरमार है। अच्छा, बाहर के ममालिक ने भी पाकिस्तानियों के लिए खैर वो दिल खोल के मेरे ख्याल में उन्होंने भी कहा कि वेलकम कर रहे हैं कि आ जाए जी, आ जाए, अब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। आप क्या समझिए आइल्स जो है वो कितनी ज़रूरी है? आजकल ये होता है कि आसमान लोग ना मतलब चाह रहे होते हैं कि आइल्स के बगैर हम चले जाएं बाहर। जब आप लोगों ने जाना ही सेकंड कंट्री में है, वहाँ पे उनकी सेकंड लैंग्वेज है, उनकी जब नेटिव लैंग्वेज चेंज है और अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। एक वो स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि इंग्लिश में वो समझ भी नहीं सकता, तो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगा? वहाँ के लोगों के साथ उसका इंट्रैक्शन भी होना है, उसने टाइम भी वहाँ पे स्पेंड करना है, उसने क्लासेस भी लेनी है और उनकी थॉरली इंग्लिश में होगी। और जब हर चीज़ उनकी मतलब सेकंड लैंग्वेज में है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ लर्न करके जाना बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ स्पीकिंग की बात हो रही है, आपका मतलब वो एक क्रिटिकल कह रहे हैं कि आपका माइंड डेवलपमेंट इतनी करवाते हैं कि आपको 4 मॉड्यूल्स में ना थॉरली अचीवमेंट चाहिए, तो देन आप मूव कर सकते हैं। ना सिर्फ आपने बोलना है, वहाँ पे आपने सुनना भी है, उनको रिस्पॉन्स भी करना है, और राइटिंग और रीडिंग ये सारा कुछ मतलब इम्प्रूव करवा के वो टेस्ट क्लियर करवा के रिजल्ट के बाद वो उनको अलाउ करते हैं कि वो मूव कर सकते हैं। अच्छा, आइल्स में भी अभी जो है वो डिफरेंट अभी कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं, जिसमें सुनने में आया था कुछ आसानियां भी हुई हैं, उसके हवाले से बताइएगा। असल स्टूडेंट्स का ना एक माइंडसेट बन गया है, क्योंकि वो यहाँ से मतलब एक तो पहली बात यह है कि कैरियर काउंसलिंग किसी की प्रॉपर होती नहीं है। सिर्फ उनका माइंडसेट यही होता है कि हमने बाहर जाना है तो कोई इजीएस्ट वे हो जिसकी वजह से हम मूव कर जाएं। अब वो इजीएस्ट वे में वो ढूंढते हैं कि टेस्ट जो टाइप्स हैं टेस्ट की, हमारे पास आइल्स है, टोफिल है, पीटी है, लैंग्वेज सर्च है, कि इसमें से जो सबसे ज्यादा इजी जो टेस्ट हो ना हम वो करके चले जाएं। तो वो उनकी ज्यादा से ज्यादा ट्राई यही होती है कि हम आइल्स ना करें और बाकी जितने भी टेस्ट हैं, मतलब अगर हमें कंप्यूटर बेस्ड भी करना पड़ जाए, अगर हमारा जस्ट 1 इंटरव्यू हो जाए तो हम उस बिहाफ पे चले जाएं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्टीज इस पॉइंट ऑफ व्यू में हैं।
صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی تو آپ لوگ ٹیسٹ جیسے کیسے کر کے چلے جائیں گے, لیکن آگے آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی. تو یہ چیز سمجھنے کے لیے ابھی لوگوں کا کیلیبر اتنا نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. صحیح ہے. اچھا, اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں. فرقان سے جانتے ہیں, ایک تو آپ کی جرنی اسپورٹس کے حوالے سے جانیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آپ نے ریسلنگ کیونکہ گیم کھیلی ہے تو اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ریسلنگ ہم کہتے تھے کہ ریسلنگ از اے لائف سٹائل نا. اس میں مطلب میں نے اپنا کیریئر جو اسٹارٹ ایز اے ریسلر کیا ہے, بعد میں نے اپنی سافٹ ویئر انجینئرنگ کمپلیٹ کی, پھر میں نے اپنا ایم فل کیا اس میں اسپورٹ سائنسز میں. صحیح. تو میں یہ ریسلنگ کے بارے میں کہوں گا ایک لائف سٹائل ہے کہ آپ نے رات کو ایک خاص طور پہ جو ایک ہمارے جیسے مسلمان ہم لوگ اسکالرز اور مسلمان ہمارا مذہب ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ رات کو آپ نے 2 بجے اٹھنا ہے, آپ نے اپنی ٹریننگ کرنی ہے. ٹریننگ پہلا سیشن ختم ہوگا صبح 5 بجے, پھر آپ نے نماز پڑھنی, نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ٹریننگ شروع کر دینی, پھر آنا بریک فاسٹ کرنا, پھر 10 بجے پھر آپ نے ٹریننگ کرنی, جم کرنا, شام کو پھر مغرب کے بعد آپ نے دوبارہ پریکٹس کرنی. تو اٹس اے لائف سٹائل کہ ایک بندہ جو ریسلر ہوتا ہے نا وہ ایک کامن انسان سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کا ایک اپنا لائف سٹائل ہے, اسی کے اندر اس کو کافی سال اسی طرح چلتے رہنا تاکہ وہ پاکستان کھیل سکے, پھر پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈلز حاصل کر سکے. تو ریسلنگ از اے لائف سٹائل. تو اس 20 سال میں اسی لائف سٹائل میں ہی چلتا رہا ہوں. صحیح. کتنے میچ جیتے اور کتنے ہارے؟ میں الحمدللہ 90 سے زیادہ کنٹریز میں پاکستان کو کمپیٹ کی ہے, پاکستان کے نام کو روشن کیا ہے. اس میں میں نے ایشیا کے میڈل لیے ہیں, ورلڈ کے میڈل لیے ہیں, ساؤتھ ایشیا کے میڈلز لیے ہیں. تو اگر میں جرنیز اپنی بتانے لگوں تو وہ کیا کہتے ہیں پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا, لیکن جو جرنی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اس کے اوپر میں ویسے بھی شارٹ اپنی جرنی تو آپ بتا ہی سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. میں اس کے اوپر ایک کتاب لکھ رہا ہوں, اس کا میں نے کیا کہتے ہیں ٹائٹل رکھا ہے مائی آسم جرنی. تو وہ انگلش سب ٹائٹلز میں بھی ہوگی, اردو میں بھی ہوگی. اس میں میں نے اپنا سارا جو بچپن سے لے کے اب تک کا جو جرنی ہے نا وہ میں اس میں ساری مینشن کر رہا ہوں, کہاں کہاں میں نے ٹریننگ لی, کس کس ملک میں کیا کیا کھایا, کیا کیا ٹریننگ کی, اور کیا کیا سیکھا, کس کس سے مار کھائی, کس کس کو مارا. تو وہ ہر چیز اس میں وہ مینشن کر رہا ہوں. چلیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے انسان کو تو پھر ڈیٹیل میں آپ کا آ جائے گا, لیکن اسی میں ہی ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ چلیں شارٹ ٹائم بھی ہے لیکن اس میں بھی ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے نا آپ کی جرنی کیا ہے. شارٹ ٹائم میں سب سے زیادہ ہم نے ریسلنگ کی جو ٹریننگ ہے یا لرننگ ہے وہ ہم نے ایران میں حاصل کی ہے. اور ایرانی جو ہیں ان کا لائف سٹائل بہت ہیلدی ہے, بہت زبردست ہے, کیونکہ ہم لوگ جس طرح مسالہ جات اور یہ چیزیں بڑا آئل چیزیں لیتے ہیں, وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں بڑی ہیلدی ڈائٹ ہے, اور ہمیں نارمل روٹین میں ہمیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ٹریننگ کے بعد برنج اور کباب. برنج مینز رائس, اور کباب از جسٹ لائک کبابس باربیکیو. وہ رائس پہ ڈال کے دیتے تو ہم ٹریننگ کے بعد وہی کھاتے تھے. تو سب سے جرنی میں سب سے مزیدار جرنی جو ہے وہ ایران کی رہی ہے, جہاں پر ٹریننگ بھی بڑی مزے کی ہوئی ہے, اور خوراک جو کہ پہلوانوں کی آپ کو پتہ سب سے اشد ضرورت ہے, اس کے بغیر پہلوانی بالکل نامکمل ہے. تو میری جرنی میں سب سے اچھا جو ٹور رہا ہے وہ ایران کا رہا ہے. صحیح. اچھا, آپ نے پاکستان میں رہ کر کہاں ٹریننگ حاصل کی؟ میں نے پاکستان میں رہ کے ٹریننگ ادھر ہی, ہمارا ٹریڈیشنل اکھاڑا ہے وہ فیملی ہمارا چلتا آ رہا ہے, تو یہیں پر میں نے ٹریننگ کی ہے. یہیں سے بالکل ہی بیسکس یہیں پہ کی ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان کا چیمپئن ہونے کے بعد پھر نیشنل کیمپ جو کہ اسلام آباد میں پاکستان اسپورٹس بورڈ میں انڈر دی امبریلا آف گورنمنٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ پھر ٹریننگ کرتا ہے بندہ. پھر اس کے بعد پھر انٹرنیشنل کیمپس, اور پھر مطلب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, یہ ختم نہیں ہوتا. مطلب یہ ایک آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ آپ پنگھوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایسی جرنی ہے, آپ پھر موو کرتے رہتے ہیں, مور لرننگ, مور کنٹریز, مور ٹیچرز. تو جہاں سے علم ملتا گیا وہ سمیٹتے گئے ہیں اور اس کو پھر اپنے کیریئر میں شامل کرتے گئے. صحیح. اچھا, یہاں پر رہ کر آپ کے اسپورٹس کے حوالے سے ہماری اتنی ایکٹیویٹیز
نہیں ہیں اور نہ ہی اتنا فوکس کیا جاتا ہے. جیسے پہلے اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ گیمز کو اور سپورٹس کو لے کر چلتے تھے, لیکن ابھی ہماری کوئی پرائرٹیز میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. ہمارے بچے بھی اسپیشلی ہم دیکھیں تو کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ماں باپ کو دوبارہ سے اپنی بچوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں اور یہ جو گیجٹس وغیرہ ہیں ان سے اوائڈ کریں. آپ یہ دیکھ لیں 2019-20 میں کرونا آیا تھا اور کرونا نے ایک اسٹریٹ فارورڈ میسج دیا تھا کہ جو ہیلدی ہوگا وہ بچ جائے گا, جو ہیلدی نہیں ہوگا وہ مطلب وہ ڈیتھ بیڈ کی طرف جائے گا. جو بیمار لوگ تھے, ان ہیلدی لوگ تھے, آپ دیکھیں وہ سروائیو نہیں کر سکے کرونا کو, لیکن جن کا میٹابولزم اور وہ جسمانی لحاظ سے بہتر تھے ان کو ایون کہ کرونا ہوا بھی ہے اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہوا بھی ہے یا نہیں, اور وہ سروائیو کر گئے. تو کرونا نے بھی ایک میسج دیا ہے کہ جو ہیلدی ہوگا, جس کا ہیلدی لائف سٹائل ہوگا وہ بچے گا, ادروائز دوسرا جو بندہ ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گا. تو ہیلتھ از فرسٹ پریورٹی رائٹ ناؤ, کہ آپ اپنی ہیلتھ کی طرف زیادہ فوکس کریں, اور اس کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے فزیکل ایکٹیویٹیز. اسپورٹس آپ کو بڑا کچھ سکھاتی ہیں. جہاں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عدم برداشت ہے, وہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں. جب ایک اچھا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ تمام چیزیں کس طرح سے جو ہے آپ نے مینٹین کرنی ہے, اور برداشت جو ہے سب سے بڑی چیز وہ بہت آپ کو گیمز اور اسپورٹس سے ہی آپ کو حاصل ہوتا ہے. اور کھیل سب سے بڑی چیز ہے, آپ کو ہارنا سکھاتی ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ہار کو برداشت کرنا سکے سوائے کھیل کے. کھیل ہی آپ کا ٹیمپرامنٹ لیول جو ہے نا وہ اس لیول پہ لے آتی ہے کہ آپ ہار کو برداشت کر لیتے ہیں. کسی قسم کی بھی ہار ہو, وہ کھیل کی ہار ہو یا کسی قسم کی بھی ہار ہو, آپ کے اندر اتنی برداشت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ہارنا سیکھ جاتے ہیں. اور جو بندہ ہارنا سیکھ جاتا ہے سمجھیں کہ وہ سکسیس کی طرف چل پڑا ہے, کیونکہ سکسیس کی پہلی سیڑھی ہی ہار ہے. آپ ہاریں گے, لرننگ کریں گے, پھر آگے موو کریں گے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ مزید جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بیرون ملک جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جا رہے ہیں, ابھی آئلٹس میں یہاں جو کون کون سے کورسز ایسے ہیں جو کروائے جا رہے ہیں, ان کورسز کے بارے میں بھی بتائیے گا. جی آسما, یہاں پہ ہم لوگ آئلٹس کروا رہے ہیں, پی ٹی کروا رہے ہیں, ٹوفل کروا رہے ہیں, لینگویج سرچ کروا رہے ہیں. اور یولی یہ ہے کہ کنٹریز جسٹ جو ہے نا آپ کو ایمبیسی کی طرف سے انٹرویو کی کال آتی ہے, جسٹ آپ نے جا کے ایمبیسی انٹرویو کرنا ہے. وہ جسٹ آپ کو جج کرتے ہیں کہ یو آر کیپیبل ٹو اسپیک انگلش ویری ویل اور ناٹ, مطلب اس بھی ہاف پہ بھی وہ جسٹ انٹرویو لے کے تو دین آپ کا ویزا جو ہے وہ الاؤ کر دیتے ہیں. تو آج کل جو ہے زیادہ ٹرینڈنگ پہ جو آج کل ہم کروا رہے ہیں وہ زیادہ آئلٹس ہے, کیونکہ میجورٹی ہماری جو کنٹریز ہیں وہ یورپین کنٹریز میں تو آئلز ہی ہے, کیونکہ وہ تو الاؤ نہیں کرتے آپ کو باقی جتنی بھی کنٹریز ٹیسٹ جو ہم کروا رہے ہیں پریپریشنز. تو موسٹ پریورٹی جو آج کل جا رہی ہے وہ صرف اور صرف آئلٹس ہے. اچھا, ویسے یہاں پر آپ نے کیا دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو کیا کیا مسائل ہیں ابھی جو آئلٹس کی تیاری کے لیے آتے ہیں, سیکھتے ہیں, کورسز کرتے ہیں؟ سب سے جو میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہمارے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہے. کلاس میں میجورٹی اسٹوڈنٹ ایسی ہے جو کہ بہت اچھا بول سکتی ہے, مطلب بہت اچھا پریزنٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ میجورٹی میں بیٹھ کے اور میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ خود کو پریزنٹ کر سکیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس نہ ہی ان کی فیملی کی طرف سے ان کو ملتا ہے. مطلب ٹھیک ہے, اگر میں ان کو ٹاسک دیتی ہوں نا, میں جیسے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ سمپل سا اس کا میتھڈ ہے کہ یو آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف میرر اینڈ دین یو ہیو ٹو ڈو پریکٹس. وہ آگے سے مجھے رسپانس کرتے ہیں کہ میم ہمارے گھر والے ہنستے ہیں ایسے. مطلب یہ اسٹارٹ اپ لیول ہمارا یہیں سے ہوتا ہے. اچھا, اس میں ہمارے تعلیمی اداروں کا بھی بڑا اس میں انہوں نے کبھی بیس پہ کبھی توجہ ہی نہیں دی. اچھا, جتنی ہم بات کرتے ہیں کہ انگلش ہماری لائف میں اب یوں سمجھ لیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ ہم نے اگر کہیں کام کرنا ہے, ہم نے کہیں جاب کے لیے جانا ہے, ہم نے اگر باہر کے ملک جانا ہے تو انگلش حصہ ہے, یوں سمجھ لیں آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے. تو ابھی ہمارے تعلیمی ادارے جہاں ہم گورنمنٹ لیول پہ بھی بات کریں تو وہاں ہمارے بچوں کی بیس اردو میں بنائی جاتی ہے, انگلش میں آج بھی اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. اچھا, پرائیویٹ سکولز میں ایڈمیشن کروانے کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی بیس انگلش میں بن جائے تاکہ آگے ان کے فیوچر میں کام آ سکے. آپ کیا کہیں گی اس بارے میں, آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی نا واقعی آپ والی بات ہے کہ بیس بالکل بھی نہیں ہوتی. اب وہ تھرو آؤٹ ہمارے دیکھ لیں کہ گورنمنٹ ہمارے جتنے اسکولز ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا مطلب لیول کی ان کی کوئی اسپیشلی کلاس نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ اسکولز. پرائیویٹ اسکولز میں اسپیشلی ایک ان کی کلاس ہوتی ہے, وہ لینگویج کی کلاس ہوتی ہے, جس میں مطلب ان کو اسٹارٹ اپ میں اب یہ جیسے ہم اچھے اسکولز دیکھتے ہیں پرائیویٹ اسکولز ہیں
وہ چارج بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی نا ساتھ ساتھ گرومنگ بھی کر رہے ہیں. ان میں ایک آلریڈی کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے, ان کو بس سیکنڈ لینگویج کے بارے میں بھی سارا کچھ پتا ہوتا ہے. جسٹ ان کو ایک ہم نے ایک کہتے ہیں کہ ٹریک پہ لانا ہوتا ہے. آئلٹس وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو صرف ہم نے ان کو ٹریک پہ لے کے آنا ہے. اگر ہمارے پاس کسی گورنمنٹ اسکول کا بچہ آ جائے جس کی بیس بالکل بھی نہیں بنی ہوئی, ایسا سمجھے ہم نے اس کے مقابلے میں نا 4 سے 5 اسٹوڈنٹس ہم نے پڑھانے ہیں, کہ مطلب ان کو ایڈجسٹ کرنے میں سب سے پہلا تو ہمارا جو ہوتا ہے پورا منتھ ان کو کانفیڈنس دینے میں لگ جاتا ہے کہ آپ آئلٹس کر سکتے ہیں. پھر ان کو ہم نے بیس بھی ساتھ کروانی ہے, ان کو آئلٹس بھی ساتھ کروانا ہے. پھر ہمارے لیے یہ تھوڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اچھا, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئلٹس زیادہ مشکل ہے, مطلب آپ اسپوکن انگلش میں جسٹ ایک سمپل کرنے جا رہے ہیں, اس میں آپ کو گرامر بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ کی کچھ چیزیں سینٹینسز آپ کو بنانے آنے چاہیے. ابھی آئلٹس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آئلٹس جو آپ کی بیس ہی نہیں بنی ہوئی تو آئلٹس کیسے کریں گے؟ اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو سب سے پہلی ریکمنڈیشن تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ پہلے 1 منتھ کے لیے یا 2 ویکس کے لیے تو ایٹ لیسٹ آپ لینگویج کی کلاس لازمی جوائن کریں. اور کچھ نہیں ہوتا کہ پریزنٹیشنس بھی ہم نے دینے ہوتی ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلاس کی اگر لینگویج کی بھی کلاس چل رہی ہے تو اس میں ولی نیلی کہیں نہ کہیں پریزنٹیشنز ہوتی ہیں کہ آپ مطلب اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہو. فرسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم مسٹیکس کو تو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مطلب ٹینسز کو تو چھوڑ دیں, مطلب پاسٹ پریزنٹ فیوچر جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ اٹس اوکے. لیکن سب سے پہلا جو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بولنا تو اسٹارٹ کریں. مسٹیکس تو بعد میں ہائی لائٹ ہوں گی نا, تو لینگویج کے تھرو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کانفیڈنس آ جاتا ہوتا ہے. اس کے بعد پریزنٹیشن سب اپنی کلاس میں دلواتے ہیں آئلٹس کی نا, تو مطلب پراپر 4 ماڈیولس کے ساتھ جب ہماری لینگویج کا ان کو ایشو نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جو ان ادر ورڈس کہہ لیں کہ ہرڈل ہوتی ہے آئلٹس کی وہ اسپیکنگ ہی ہوتی ہے, کہ مطلب ان کو اسپیکنگ آ جائے تو وہ کہتے ہیں باقی ہم کر لیں گے, اس میں ایشو نہیں ہے. اچھا, وہ ظاہر سی بات ہے کہ آئلٹس کے حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس کا ایک خوف بھی تو رہتا ہے نا, یہ ڈر اور خوف بھی تو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. اس چیز میں نا ٹرینر کا بہت رول ہوتا ہے. کلاس میں مطلب آپ انٹر ہوئے اور پوری کلاس نے مطلب سانس بند کر لی اپنے کہ ہماری ٹرینر آ گئی ہے, تو سم ٹائمز اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنی فرینکنیس ہونی چاہیے کہ اگر ان کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو وہ آپ سے ڈائریکٹلی پوچھیں. اچھا, یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ شاید آپ ہوتے ہیں, اچھا یار میں اگر کچھ غلط بھی بول گیا تو لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے یا آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے کہ اچھا یار اس کی تو انگلش اچھی نہیں ہے اور یہ غلط بول. ہمارے ہاں ویسے ہے یہ چیز تو بہت زیادہ ہے کہ تھوڑی سی کوئی انگلش غلط بول دے تو اس کا مذاق اڑا کے ہی اس کو جو ہے نا بہت زیادہ شرمندہ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا اسٹارٹ میں جب وہ آتے ہیں تو دین وہ غلط ہی بولتے ہیں, اور ہم ان کو بڑا کانفیڈنٹلی سن رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ بہت اچھا بول رہے ہیں, اور مطلب اس طریقے سے ان کو کانفیڈنس آتا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں. مسٹیکس ان کے ساتھ ساتھ خود بھی جب وہ ہمیں مطلب بولتا ہوا سنتے ہیں یا کلاس میں باقی اسٹوڈنٹس کی پریزنٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو وہ خود کو خود ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. انسٹیڈ آف کہ ہم ان کی لیگ پولنگ کریں گے, نہیں آپ لوگوں نے غلط بولا ہے, ہم ہنسیں, آپ یعنی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے لرننگ فیز میں ہوتے ہیں, وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہر کسی کا میتھڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو مطلب یہ کہ میں تو یولی انکریج ہی کرتی ہوں. وہ غلط بھی بول رہے ہیں, میں سن رہی ہوں, مطلب سم ٹائمز اتنی فنی اسپیکنگ ہوتی ہے, مجھے خود بھی ہنسی آ رہی تھی, لیکن میں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ نہیں مطلب ان کو بولنے دیا جائے. یہ چیز ظاہر سی بات ہے جب آپ پازیٹیو, اور پھر آپ کے ساتھ اگر آپ کے ٹیچرز کا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو سپورٹ ہوتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ یار ہاں آپ کر سکتے ہو. یہاں ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ اپریشیٹ کم کیا جاتا ہے اور کرٹیسائز جو ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے. گھر کا ماحول بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر کسی کے گھر کا انوائرمنٹ اس طریقے سے نہیں ہے کہ گھر میں اتنی انگلش بولی جائے تو ظاہر آپ دوستوں میں اور آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے تاکہ آپ کی انگلش اچھی ہو سکے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ جس طرح فرقان صاحب اگر آپ ایزی ہیں تو بالکل اچھا, ہم یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سپورٹس کے حوالے سے ہماری جو ٹریڈیشنل سپورٹس ہیں اس میں کیا کون کون سی سپورٹس آ جاتی ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. سپورٹس اگر ہم اپنے ہمارے پاکستان کی ہم بات کریں اس میں کبڈی ہے, دیسی کشتی ہے, ملاکھڑا ہے, تیر اندازی ہے, اس کے علاوہ گھوڑ سواری ہے, کیمل سواری ہے, کیمل ڈانس ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کلچرل سائٹ پہ چلے جائیں, مطلب یہ ہمارے پنجاب میں ہے, شوٹنگ والی بال, ٹیپ بال, کرکٹ گلی محلوں میں کھیلی جاتی ہے. اسٹاپو ہے وہ بچے گھر میں بھی کھیلتے ہیں, گلی ڈنڈا ہے. آج کل یہ نام لیتے ہوئے بھی ہم اپنے ٹریڈیشن کے مطلب کتراتے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کی کلاس خراب ہوگی. یہی ہماری ریالٹی ہے. ہم نے اپنی ریالٹی سے منہ چھپایا ہے تو ہم پیچھے ہو گئے ہیں. اگر آپ دنیا کے ٹریڈیشنل سپورٹس اٹھا کے دیکھیں, جاپان ہے, ادھر سومو کھیلی جاتی ہے, سومو ریسلنگ, آج وہ پوری دنیا کھیل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا ٹریڈیشن کو زندہ رکھا. جوڈو جاپان کا ٹریڈیشن تھا, آج اولمپکس میں کھیلی جا رہی ہے. ان لوگوں نے دوسری سپورٹس کو
امپورٹ کرنے کی بجائے جو اپنا کلچر اور ہیریٹیج تھا اس کو پروموٹ کلٹیویٹ اور ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے, آج ہم کرکٹ کے پیچھے ہیں, آپ ہاکی کا حال دیکھ لیں کیا ہو گیا کہ آج ہم ایشین گیمز میں ہاکی جو ہے ہماری وہ سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچ سکی. تو ہم نے اپنی جو گیمز ہیں ان سے ہم نے قطع تعلقی کر کے دوسری گیمز کو اڈاپٹ کیا ہے. ہم نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں. تو ہم اگر بیک ٹو روٹس آ جائیں, ہم اپنے چیزوں کو ریوائیو کریں, دوبارہ ریوائیول آف ٹریڈیشنل سپورٹس کریں, ہمارے کلچر کو, ہمارے ہیریٹیج کو, تو آپ یقین جانیں کہ ہمارا معاشرہ, خاص طور پہ جو یہ یوتھ ہے, وہ دوبارہ ٹریک پہ چڑھ جائے گی. یہ نشہ, یہ برائیاں, یہ ہر چیز ختم ہو جائیں گی اور گراؤنڈ دوبارہ سے آباد ہو جائیں گے. اور ٹریڈیشنل سپورٹس واحد سپورٹس ہیں جن پہ خرچہ نہیں ہوتا, جن پہ ریسورسز نہیں لگتے. فور ایگزامپل, ایک انسان ہے, اس نے کرکٹ کھیلنا ہے, اس کو پیڈ لینا ہے, اس کو بیٹ لینا ہے, اس کو ہیلمٹ لینا ہے, اس کو بال لینا ہے, اس کو گراؤنڈ جانا ہے, اس کو پچ مینٹین کرنی ہے, اس کے لیے 11 کھلاڑی اور چاہیے, پھر جا کے کرکٹ کا گیم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں, کسی اسٹاپو کی بات کر لیں یا کبڈی کی بات کر لیں, تو وہ کسی بھی آپ گلی محلے میں یا گراؤنڈ میں جا کے آرام سے they can wear even shorts or start playing. It does not require resources. تو یہ اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل سپورٹس جو ہیں وہ غریب کے بچہ بھی کھیل سکتا ہے اور امیر کا بھی, اور اس میں وہ فزیکل ایکٹیویٹیز انوالو ہیں جس سے آپ کا مسلز اور مائنڈ دونوں مضبوط ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, اس میں بہترین ٹرینرز اور کوچز کی ہمیشہ میں سمجھتی ہوں ضرورت بھی رہتی ہے, تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہاں پر کتنے بہترین کوچز ہیں, یا کبڈی کے حوالے سے ایک اچھا ریسلر بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ پہلی چیز جو ہمارا پرائم فوکس ہے نا, کہ سب کو کھیل کی طرف راغب کرنا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی ہائی کوالیفائڈ کوچز یا ٹرینر ہوں. مین چیز پہلے ہم نے گراؤنڈ آباد کرنے ہیں. کوچز, ٹرینرز اس وقت درکار ہوتے ہیں جب یو ہیو اے کمپٹیشن. آپ کسی ڈسٹرکٹ لیول, ڈویژن لیول, پروونشل لیول, نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنے جا رہے ہوں. جب آپ کمپٹیشن میں آئیں گے نا, دین کوچنگ از ریکوائرڈ. اس سے پہلے کھیل آپ کھیلیں. کھیل میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ آپ کو پازیٹیو کرتی ہے, وہ آپ کا مائنڈ فریش کرتی ہے, آپ کے مسلز کو انرجی دیتی ہے. اچھا, گیمز تو آپ کیونکہ بچپن میں تو کرکٹ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, گلی محلوں میں بھی, روڈز پہ بھی ہم دیکھتے ہیں بچوں کا یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ فری ہیں تو انہوں نے یہی ایکٹیویٹی کرنی ہے. اچھا, اس میں مزید ہم بات کریں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 810 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ہیلتھ ٹپ. اچھا جی, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, کیونکہ جیسے میں نے بات کی کہ ہیلتھ جو ہے, اچھی صحت بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اچھی غذا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اچھے فروٹس, سبزیاں جو سیزنل آپ کی چل رہی ہوتی ہیں, وہ کتنا آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں, آپ کی صحت کے لیے کتنی اچھی ہوتی ہیں. تو آج ہم امرود پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اچھا, امرود میں سمجھتی ہوں سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے, چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں, بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں. اور امرود کھانے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں کہ اس کی کس طرح آپ کو جو ہے امرود فائدہ دے سکتا ہے. ایک تو نزلہ زکام جو سیزنل آپ کے وائر یہ چل رہا ہوتا ہے, نزلہ زکام کھانسی, اس سے لڑنے کا بہترین جو ہے آپ کو قوت مدافعت آپ کی بڑھاتا ہے. امرود جو ہے اس میں آپ کے تھائرائیڈ فنکشن کو بہتر کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے. بہت ساری ہماری جس طرح چیزیں, ایک تو جس طرح ہم موٹاپے پہ بات کر لیں کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ موٹاپا ہو رہا ہے, تو جو پھل ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی اس حوالے سے بھی آپ کو مدد دیتے ہیں کہ آپ اپنے وزن میں کمی لا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسکن کے حوالے سے بات کریں تو امرود جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. بہت سارے کانسٹیپیشن کے حوالے سے بھی امرود جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے آپ کے دماغ کے لیے, آپ کے برین کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. تو امرود کھائیں, اور میں کہتی ہوں سب کے یہ چیزیں تمام ہوتی ہیں کہ جب بیماریوں سے آپ کو لڑنے میں مدد دیتی ہیں, کہ سم ٹائم انسان بیمار بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ کو فریش جوسز اور فریش جو ہے آپ کا پھل جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ تقویت دیتے ہیں, تو انرجی دیتے ہیں. تو ہمیشہ اچھی اور متوازن غذائیں تاکہ آپ صحت مند رہیں, اچھا رہیں, اور اپنے روزمرہ کے کام جو ہے وہ اچھے سے کر سکیں. تو ویسے ہمنا سے بھی جانتے ہیں, ہمنا امرود کتنے پسند ہیں آپ کو, کھاتی ہیں پھل؟ ورنہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں ہم پھلوں سے بھاگتے ہیں. نہیں, میں امرود کھاتی ہوں اور مجھے اچھے بھی لگتے ہیں نا. اور آپ تو پھر کھلاڑی ہیں, تو آپ تو پھر فروٹس وغیرہ کا بڑا استعمال ہوتا ہوگا کھانا پینا.
میرا تو اب ایسے ہے کہ وائف میرے آگے رکھ دیتی ہے, اس کو امرود بہت پسند ہے, جیسے امرود کا نام لیے تو پھر ہم کھا لیتے ہیں, آدھا 1 کلو تو پھر ہم بھی کھا لیتے ہیں. آدھا کلو آپ کی تو ویسے ڈائٹ اچھی خاصی ہوتی ہوگی ماشاءاللہ سے. پہلوان ہے نا, ہمیں آپ کیجیز کے حساب سے آپ بتایا کریں, ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ 1-2 پیسز لے لیے تو پھر ہمارا ½ kg 1 kg ایسے چلتا ہے ڈائٹ. اچھا پھر دیسی کھانے زیادہ کھاتے ہوں گے؟ جی بالکل, ہمارا بوائلڈ ہوتا ہے, ہمارا اسپیشل ڈائٹ پلان ہے پڑا, ہم اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے ہیں. پھر اس میں فوڈ سپلیمنٹس بھی ہیں, اس میں اومیگا 5 بھی لینا ہے, فش آئل بھی لینا ہے, اس میں پروٹین بھی لینا ہے, وائٹامنس بھی لینے ہیں, کیلشیم بھی لینا ہے, زنک بھی لینا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ ایک میں نے بتایا نا کمپلیٹ لائف سٹائل ہے, تو اس کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں تو پھر جا کے ایک انٹرنیشنل لیول کا ریسلر تیار ہوتا ہے جو کہ پاکستان کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتا ہے. پھر دیسی کھانے میں دیسی گھی اور اس طرح مٹن جو ہے, بیف, مطلب آپ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو متوازن تمام چیزیں. دیسی گھی ایک ایسا زبردست انگریڈینٹ ہے, ناٹ اونلی فار ریسلرز اور اسپورٹس پرسن, ایک عام انسان کے لیے بھی بہت اچھا. وہ اس میں 2 قسم کے فیٹس ہوتے ہیں, گڈ فیٹس اور بیڈ فیٹس, اور دیسی گھی تو ڈاکٹرز ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دیں اور اپنے گھر میں ڈیلی لائف سٹائل میں دیسی گھی کو ابزورب کریں, کیونکہ یہ آپ کے اندر جتنی ریکوائرڈ فیٹ ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. اچھا پھر ابھی اس کے بعد لوگ کہتے ہیں دیسی گھی کھانے سے موٹاپا ہوتا ہے, حالانکہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. ریسرچ کے مطابق دیسی گھی زیادہ فائدہ مند ہے, جو بجائے ہم گھر میں ہی کوکنگ آئل اور دوسرا گھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نا ایک تو ہم جس طرح ہم نوجوان نسل کے لیے بات کریں گے کس طرح آئلٹس کی طرف اور اسپوکن انگلش کی طرف آنا چاہیے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آئلٹس کے لیے کیا چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں, کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ آئلٹس کے لیے سب سے پہلے تو گھر والے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, سب سے پہلا کام تو یہ والا کریں, کیونکہ ایسا بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں آسما ان کو گھر والوں سے چوری آ رہے ہیں وہ آئلٹس کرنے کے لیے, مطلب اپنی پاکٹ منی سے انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ فیس کلیکشن کی اور دین انہوں نے آ کے آئلٹس کیا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب تک فیملی سپورٹ نہیں کرتی تب تک آئلٹس ہوتا بھی نہیں ہے ویسے. دوسری چیز یہ ہے کہ آئلٹس کرنے کے لیے آپ کو ایک موٹیویشن بھی چاہیے. موٹیویشن اس ٹائپ کی ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے سامنے کوئی مطلب آپ کا ٹرینر بھی ہے تو وہ آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا گائیڈ کر سکے کہ آپ آئلٹس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر ڈی موٹیویٹ اسٹوڈنٹ پہلی کلاس میں ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی آئلٹس نہیں کر سکتا. تو میری کلاس میں تو جو بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں پہلے دن تو میں ان کے لیے موٹیویشنل اسپیکر ہوتی ہوں, کیونکہ میں ان کو بہت زیادہ گائیڈ کرنا اور یہ وہ کہ کوئی ایشو نہیں ہے, آئلٹس اتنا ایزی ہے تو آپ تو مطلب 1 منتھ میں ہی کر لیں گے. ایون ان کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے, لیکن ان کو مطلب پہلا جو ہماری طرف سے جو ان کو لیکچر جاتا ہوتا ہے نا, تو وہ بیسیکلی اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ٹرینر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کس طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں. تو جو سب سے پہلا رول ہوتا ہے وہ ہمارا ہی ہوتا ہے آرٹس میں. صحیح ہے. اچھا ٹرینرز کے حوالے سے بھی بات کروں گی کہ کیونکہ جس طرح آپ جدت آتی جا رہی ہے, اب آپ کی ٹیچرز کی بھی گرومنگ بڑی ضروری ہوتی ہے, تو ٹیچرز کے حوالے سے, ٹرینرز کے حوالے سے جو ہے وہ گرومنگ کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیچرز ہوتی ہیں نا, ہم لوگ اگر کسی بھی انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں تو ہماری برٹش کونسل کی طرف سے جو ہے ٹریننگ ہوتی ہی ہے. تو دوسرا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرینر میں جو مین رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کلاس میں انٹر ہوتے ہو نا, آپ کا موڈ, ٹرینر کا جو موڈ ہے نا وہ اسٹوڈنٹ پہ بہت افیکٹ کرتا ہے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے. ایون یہ ہوتا ہے کہ آپ غصے میں گھر سے جیسے بھی آئے اور اگر آپ اسی کنڈیشن میں کلاس میں گئے ہیں تو اسٹوڈنٹ بھی ویسے ہی آپ کو سارے دن ایسے ریئیکٹ کریں گے. ایسے ہی ہے. تو مطلب جس بھی کنڈیشن میں آپ کو جو کچھ بھی, لیکن کلاس میں آپ نے بہت فریش ہو کے جانا ہے اور بڑے اچھے موڈ میں ان کو ٹریننگ دینی ہے, ان سے مطلب فیڈ بیک بھی لینا ہے ساتھ ساتھ. تو یہ چیزیں بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ آج کل کے جو ٹرینرز ہیں وہ یوزلی یہ کر رہے ہوتے ہیں بس ہمارا کام ہے, ہم نے جانا ہے, لیکچر دیا, گھنٹے 2 گھنٹے کا اسٹوڈنٹ کو سمجھ آیا نہیں آیا وہ ان کا میٹر نہیں ہے, نہ ہی ان کا کنسرن ہے. مطلب ہمارا کام لیکچر دینا ہے. ایکچوئل میں جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ ٹریننگ کے لیے آئے ہیں, وہ لیکچر کے لیے نہیں آئے. ہم نے ان کی ٹریننگ کرنی ہے. لیکچرز تو وہ یوٹیوب پہ بھی بیٹھے لے سکتے ہیں. اور آج کل جس طرح سوشل میڈیا بہت زیادہ ان ہے, مطلب آپ کو آپ کی 1 کلک پہ ہر چیز اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح ابھی بہت سارے ٹرینرز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے پیجز بھی بنا لیے ہیں اور اس پہ بھی وہ سکھا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں آئلٹس کے لیے بیسک آپ کی گرامر بہت اچھی ہونا ضروری ہے, یا آپ کے سینٹینسز کا, آپ کا کیا چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اس کے لیے بیسٹ ہے؟ آئلٹس کے لیے آپ کو گرامر کا بھی رول ہوتا ہے کسی حد تک, کیونکہ آپ نے رائٹنگ میں ورائٹی آف سینٹینسز کو ایڈ اپ کرنا ہے, وہ بھی کمپلسری. آپ کو پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر ٹینس کے بارے میں ایکوینٹنس ہونی چاہیے. لیکن گرامر کا جہاں تک رول ہے وہاں پہ آپ کی ووکیبلری بھی امپورٹنٹ ہے.
وہاں پہ آپ کا کانفیڈینس لیول بھی امپورٹنٹ ہے. یہ ساری چیزیں نا ایک کمبینیشن ہوتا ہے, یہ مل کے دین آرٹس کی پریپریشنز ہوتی ہیں. اس میں ہم اسپیسیفکلی کسی ایک چیز کو ہٹ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے. مطلب اس میں آپ کو اوور آل یہ ہوتا ہے کہ اب ریڈنگ ہے, اس میں ریڈنگ میں پراپر آپ کی اسپیڈ چاہیے, مطلب کہ آپ پیسج کو کیسے ریڈ آؤٹ کریں گے, اس میں ڈیفیکلٹ ووکیبلری آتی ہے اس کو کیسے ٹیکل کریں گے. رائٹنگ ہے تو آپ کو ورائٹی آف سینٹینسز آنے چاہیے کہ آپ اس کو کیسے رائٹ ڈاؤن کریں گے. تو مطلب یہ اوور آل ایک کہہ لیں کہ مکسچر ہے, تو اس مکسچر کو کمپلیٹ کر کے ہم آرٹس کی تیاری کرواتے ہیں. صحیح ہے. یہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, کتنے ماہ کے کورسز ہوتے ہیں جو آپ اس میں جو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں؟ منیمم جو کورسز ہیں ان کے ٹائم ڈیوریشن 1.5 month ہوتا ہے. 1.5 month میں اسٹوڈنٹ پریپیئرڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو سیکنڈ لینگویج کے ساتھ مطلب تھوڑا بہت انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. سم ٹائم اسٹوڈنٹ جو وہ 2 weeks صرف آرٹس کی کلاس میں کمفرٹیبل ہونے کے لیے لیتے ہیں. پریپریشنز اور ٹریننگ کے لیے میرے پوائنٹ آف ویو میں 1.5 month انف ہوتا ہے. آپ آتے اسٹوڈنٹ کو ٹارگیٹ دے دیں کہ ہمارا اتنا ٹائم ڈیوریشن ہے. اسٹوڈنٹس یہ نہ ریلائی کر کے آئیں کہ ہم 6 مہینے 7 مہینے ہم کرتے رہیں گے جب تک نہیں ہوتی. جب ان کو پہلے دن ٹارگیٹ دے دیا جائے گا کہ 1.5 month ہے تو وہ ویسے ہی پریپریشنز کریں گے. صحیح ہے. اگر اس میں اگر وہ اس کو پاس نہیں کر پاتے تو پھر دن کیا کرنا چاہیے؟ اگر فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ کلیئر نہیں کرتے تو ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکنڈ اٹیمپٹ ان کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے. اچھا, وہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ سارا کچھ وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں, کوسچن ٹائپس کیا یہ وہ. اب اسٹوڈنٹ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو پہلے اٹیمپٹ میں 5.5 لے رہے ہیں نا, اب وہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ اٹیمپٹ میں 7.5 لے جاتا ہے. صحیح. کیوں؟ اس کو ساری وہ ٹرکس اینڈ ٹرکس آ جاتی ہیں. ٹائم مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہے آرٹس میں, وہ بھی اس کو کرنا آ جاتا ہے. موک ٹیسٹ کے تھرو بھی وہ ساری ہر چیز کر کے بیٹھا ہوتا ہے, تو اس کے لیے سیکنڈ اٹیمپٹ ایشو نہیں ہوتا. اگر لیٹ سپوز وہ کلیئر نہیں کر پاتے, وہ دوسرا یہ ہے کہ پھر انٹرویو کی طرف زیادہ موو کر جاتا ہے کہ ایمبیسی کی طرف سے انٹرویو ہو جائے, یا لینگویج سرٹ ہے تو وہ ہو جائے. تو مطلب پھر میجورٹی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پھر ایزیسٹ ٹیسٹ کی طرف موو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا, چاہتے تو یہی ہے نا کہ جو بھی ہو ٹیسٹ آسان ہونا چاہیے, ٹیسٹ میں کوئی مشکل نہ آئے تاکہ ہم ایزیلی پاس ہو جائیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح موٹیویٹ کیا جائے اور ان کو ٹریڈیشنل گیمز کی طرف جو ہے وہ کیسے لایا جا سکے, اس میں آپ یہ بتائیں حکومت کی طرف سے کتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے یا اس کے اوپر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ حکومت جو ہے, حکومت کو بھی ہم وی آر ٹرائنگ ٹو میک دم انڈرسٹینڈ کہ ٹریڈیشنل سپورٹس کی طرف آنا ہے. اس سلسلے میں ہم نے جو ابھی تو گورنمنٹ نہیں ہے, تو جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت ہم نے ایجوکیشن منسٹر سے بھی میٹنگ کی اس ٹاپک کے اوپر کہ ٹریڈیشنل سپورٹس کے اوپر جو ہے وہ کریکولم میں شامل کریں, نصاب میں شامل کریں, تاکہ جب فیڈرل لیول پہ سارے سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں یہ ایکسیس چلی جائے گی کہ کتابوں میں ہی شامل ہو جائے گا کہ یہ سپورٹس ہوتی ہیں, ٹریڈیشنل ہے, یہ کلچر ہے, یہ ہیریٹیج ہے, تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا. تو ہم اسی کے اوپر ورک کر رہے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ایک تو نصاب میں ڈلوا دیں, اور دوسرا جو پروونشل بورڈز ہیں جیسے کہ سپورٹس بورڈ پنجاب ہے, KPK ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, ان کے ساتھ ہم وقتاً فوقتاً میٹنگ کرتے رہتے ہیں. اس میں ہم کوچنگ کورسز بھی کرواتے رہتے ہیں, ایجوکیشنل سیمینارز بھی کرواتے رہتے ہیں, تاکہ اس میں مختلف اسٹوڈنٹس, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس, کالجز کے اسٹوڈنٹس مختلف جگہوں پر آتے ہیں, اور ای لائبریریز کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں جو ڈسٹرکٹس کیا کہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں بنی ہوئی ہیں. اس میں ہم ہر منتھ میں 1-2 پروگرامز کراتے ہیں تاکہ ان کو اویئرنیس ہو کہ ٹریڈیشنل سپورٹس کیا ہیں, اور تاکہ یہ بچے, اسٹوڈنٹس اس طرف راغب ہوں. صحیح ہے. اچھا, اس کے لیے بھی اب جیسے آپ نے ریسلنگ کی بات کی, اس میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری اس کے رولز ہوتے ہوں گے, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں؟ اس کے لیے یہی ہے کہ بیسکلی سب سے پہلی چیز ہے ٹریننگ. ٹریننگ کے بعد جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ میرا ٹیچر جو ہے, اب فور ایگزامپل ایک ٹیچر ہے, اس نے میٹرک کیا ہے, تو جب میں KG سے میٹرک تک آ رہا ہوں تو وہ میرا جو ٹیچر ہے نا, وہ مجھے میٹرک تک بہت اچھا نالج دے سکتا ہے. اب جب میں نے میٹرک کا نالج لے لیا ہے, اب مجھے ایکسیل کرنا ہے, مجھے آگے کی تعلیم حاصل کرنی ہے, تو مجھے اب ایسا استاد چاہیے جس کو میٹرک سے زیادہ تعلیم آتی ہو یا اس کے پاس اس سے زیادہ کوالیفیکیشنز ہو. ڈیفینیٹلی I'll go to the انٹر, کہ میرے پاس انٹر لیول کا استاد ہو. پھر اس کے بعد جب میں نے انٹر والا فیز کلیئر کر لیا, اس کے بعد میرے پاس بیچلرز لیول والا استاد ہو. پھر جب میں نے وہ فیز کلیئر کر لیا, اب مجھے ایکسیل کرنا ہے, مجھے ماسٹرز کرنی ہے, تو مجھے ماسٹر بنائے گا ماسٹر ٹیچر. پھر اس کے بعد PhD کے بعد پوسٹ ڈاک. تو یہ فیزز ہیں. ٹھیک ہے. یہ استاد پہ بڑا ڈیفائن کرتا ہے کہ استاد نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے اس فیلڈ میں.
नॉट इन एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ रेसलिंग। तो उसको जितनी तालीम होगी वो आपको वही देगा। और जब आपका उस्ताद जो है, टीचर जो है, वो एक्सपीरियंस्ड है, मतलब उसने पोस्ट डॉक किया हुआ है, मतलब अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन की हुई है, वो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा रेसलर बना देगा। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ अभी जिस तरह हम आप बात कर रहे थे, एक तो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ पे कबड्डी हो गई, सेकेंडली जो आप एक घोड़ों वाले कह रहे हैं, कैमल्स वाली गेम कैसे होती है? कैमल्स हमारा जो है, हमारी एक यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कैमल्स की, वो 13.1 मिलियन है। पाकिस्तान पहली 10 कंट्रीज में आता है जिसकी कैमल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर हमारे जो कैमल्स हैं वो हमारे 2 किस्म के कैमल्स हैं जो कि यहाँ पाकिस्तान में ब्रीड पाई जाती है, जिनको बरेला और मड़ेचा कहा जाता है। ये बड़ा मतलब, क्योंकि मैंने हर फील्ड में अब स्पेशलाइजेशन की है तो ये थोड़ा सा फिर बहुत डीप हो जाएगा। इनमें से एक जो ब्रीड है वो यूज़ होती है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, मीट, चीज़ और इस तरफ डेयरी थिंग्स के लिए आ जाती है, और लाइफ उसमें जो डेली मरा चीज़ें होती हैं। दूसरी जो ब्रीड है वो रेसिंग में आ जाती है, कैमल शेविंग में आ जाती है। इसका सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है वो सऊदी अरेबिया में होता है, रियाद में। सही। उसका नाम है किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल, जिसमें हर साल हमारे कैमल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और आप बिलीव करेंगी कि वहाँ पे लास्ट ईयर ब्यूटी कंटेस्ट हुआ था कैमल्स का। अच्छा। और जो सबसे प्यारी ऊंटनी बिकी थी वो 13.4 मिलियन यूरोस की बिकी थी। इट्स लाइक 32 अरब इन पाकिस्तानी, मतलब 32 अरब रुपए की वो ऊंटनी बिकी थी। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है कैमल्स की, और उसमें कैमल्स की रेसेस होती हैं, उसमें कैमल्स की मैराथन थी, 13 किलोमीटर की मैराथन थी। उसके अलावा मतलब ये एक मंथ का फेस्टिवल होता है जिसमें पूरी दुनिया के कैमल एक्सपर्ट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी पे किंग सलमान जो के वो हैं पड़े, वो खुद आते हैं, मोहम्मद बिन सलमान खुद आते हैं। तो मतलब बहुत बड़ी हाई लेवल की वो इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और वैसे भी ये एक कैमल को पालना और उनके साथ रख रखाव रखना जो है वो एक सुन्नत अमल है। तो लोग वहाँ सऊदी में और ये मतलब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उधर ये बहुत ज़्यादा कैमल्स के बारे में हमारे पाकिस्तान से पार्टिसिपेट करते हैं। जी, पाकिस्तान से पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तानी कैमल्स वर वन ऑफ द कैमल्स इन किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल हु बीट अदर कैमल्स इन कैमल शेविंग कंटेस्ट ना। तो हमारे जो शेवर्स थे उन्होंने उन कैमल्स को शेव किया और उनको ऊपर नक्शो निगार बनाए, और हमारे कैमल्स ने एक्सेल किया उसमें। सही। जाहिर सी बात है कि गेम्स की तरह जो ये पहचान तभी बनती है ना जब आप गेम्स की एक्टिविटीज़ आपकी चल रही हों। अदरवाइज तो फिर जिस तरह हम हॉकी को हम देख लें तो हमारा हॉकी अब कहाँ पहुँचा हुआ है। अभी हम सिर्फ एक गेम है जिस पे हमने जस्ट क्रिकेट को ही फोकस किया हुआ है, तो बस हम उसी पे ही काम कर रहे हैं। बाकी गेम्स पे तो हम अब देखें, फुटबॉल पे हम अक्सर बात करते हैं, तो फुटबॉल पे हम हालांकि यहीं से तैयार होके जाता है, लेकिन हम उसमें हमारी टीम ही नहीं है, शामिल ही नहीं है। तो गेम्स के हवाले से उस तरह हमारे प्रायोरिटीज़ में ही ये चीज़ें शामिल नहीं है। अच्छा जी, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं हम ना। आप क्या कहेंगी कि यहाँ पर जिस तरह हमारे आइल्स की तैयारियाँ करवाई, अच्छा डिफरेंट इदारे हैं, ये भी नहीं कि हम लोग कहेंगे अच्छा एक इदारे में जाएंगे जहाँ आपको सिर्फ थोड़ी सी तैयारी कराई जाती है और उसके बाद आपसे चार्जेस भी अच्छे खासे, आपसे फीसिस भी आपसे ले ली जाती है, लेकिन जब आप बोलने पे आते हैं या आपकी कोई तैयारी होती है उसमें आप ज़ीरो होते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेजॉरिटी टाइम ऐसा हो रहा है, हम लोग मतलब देख भी रहे हैं। कोई रेफरेंस बेस्ड आ जाता है, उसने फीस कम देनी है क्योंकि वो रेफरेंस बेस्ड का है, तो हमने उसको तैयारी भी तो वैसे ही करवानी है क्योंकि ये रेफरेंस बेस्ड पे आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स का सिर्फ मतलब हमारे मुल्तान में काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका सिर्फ कंसर्न इतना है कि फ़ीस ले ली जाए। उस टाइम तक वो स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, बहुत पोलाइट वे में बात करेंगे जब तक वो फीस नहीं दे देता। वो जैसे फीस दे देगा उसके बाद से मतलब कंसर्न खत्म हो गया। बेसिकली ये होता है कि स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनको कंसर्न होता है, ये रिस्पांसिबिलिटी ट्रेनर्स की है, इंस्टीट्यूट की रिस्पांसिबिलिटी है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम उनकी पूरी करवा के भेजें, क्योंकि वो बेसिकली आए भी इस चीज़ के लिए। उनका जो एक्चुअल कंसर्न है वो तो यही है
کہ ہماری ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں. تو جسٹ ہم ان کو اگنور کریں گے اور ہم اپنا کنسرن دیکھیں گے بس بھی اس نے فی پے کر دی ہے اور ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو یہ چیز میرے پوائنٹ آف ویو میں بہت غلط ہے. اچھا یہ ہے کہ گائیڈ لائن بڑی ضروری ہے, جب کہ ہمارے ادارے اگر بچوں کو اس طریقے سے گائیڈ نہیں کریں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہمیشہ کنفیوژن کا ہی شکار رہتے ہیں کہ ایکچولی کرنا کیا ہے, یا آرٹس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے, کس طرح اپلائی کر رہے ہیں یا کچھ بھی. تو سم ٹائم تو ادارے بھی اس میں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہوتے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مشکلات جو ہیں وہ کیا ہیں زیادہ جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ جو زیادہ میں جو ہے میرے پرسپیکٹو سے جو زیادہ ایشوز آ رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سیلف گرومنگ کرنی چاہیے. سیلف گرومنگ اگر وہ خود نہیں مطلب امپروو ہو رہا یا خود وہ نہیں گروم کر رہا خود کو, تو فیملی کا رول ہوتا ہے, فرینڈس کا رول ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں ان کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلا کنسرن تو کیونکہ میجورٹی ٹائم اس نے اپنا فیملی کے ساتھ ہی گزارنا ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے کہ پھر فیملی کو چاہیے کہ وہ پھر ان کی سیلف گرومنگ میں تھوڑا پارٹیسپیٹ کریں, ان کو بتائیں کہ ٹھیک اور غلط کیا ہے, ان کو یہ چیز بتائیں کہ اگر آپ ایک پاتھ پہ آپ چل چکے ہیں, اگر آپ نے آئلٹس کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ آپشنز ہیں. میجورٹی ایسا ہو رہا ہے کہ میری کلاس میں موسٹلی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جو کہ اپنے گھر والوں سے چوری آ رہے ہیں آئلٹس کرنے کے لیے, کیونکہ گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن وہ کر رہے ہیں. تو مطلب ایک ہارڈ ورکنگ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اگر کوئی اپنے موٹیو کے لیے اپنے گول کے لیے موو کرنا چاہ رہا ہے تو آپ ان کا پراپر ان کا ساتھ دیں, ایون ان کو گائیڈ لائنس دیں, ان کو پراپر کنسلٹنسی دیں کہ بھائی نہیں اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کنٹری میں موو کرنا ہے. پراپر سرچنگ کریں, آج کل آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز اتنی ٹف ہے نہیں کہ مطلب آپ سرچ کریں کون سی کنٹری ان کے لیے بینیفیشیل ہے, تو ان کو پراپر گائیڈ لائنس دیں. تو زیادہ ایشوز جو آ رہے ہیں وہ یہیں آ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس گروم نہیں ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا, مطلب آ گئے بیٹھ گئے. کچھ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ جسٹ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ بس ہم آئلٹس کر لیں, ہمارے 4 ماڈیولز جو ہیں وہ امپروو ہو جائیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ایکچوئل جو گائیڈ لائن ہے نا وہ کوئی بھی نہیں دے رہا. انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں فیملی کی رسپانسبلٹی اور فیملی کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ کی رسپانسبلٹی ہے, تو ان دونوں سچویشن میں اسٹوڈنٹ ہیں وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. اچھا یہ بلیمنگ گیمز ہے نا کہ ہم بات کریں کہ ہم اکثر بات کر دیتے ہیں اچھا پیرنٹس کی غلطی ہے, پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, اس طریقے سے ان کی سن نہیں رہے. جب ہم اداروں کی طرف آئیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار ٹیچرز جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنا رول پلے نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایکچولی انہوں نے کرنا کیا ہے. اچھا یونیورسٹی لیول تک بھی جا کر بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو واقعی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایکچولی کرنا کیا ہے, کون سا ٹریک ان کے لیے بہتر ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ میٹرک کی پہلے یہ تو یہ ہوتا ہے سب سے پہلے بچپن سے ایک رٹا لگوایا جاتا ہے کہ ہم نے تو ڈاکٹر بننا ہے. مطلب کلاس میں ٹیچر بھی پوچھتی تھی تو وہ سب لوگ کہتے تھے آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر. میں نے بھی بچپن میں بہت کہا میں نے ڈاکٹر بنوں گی, پر آج ڈاکٹر نہیں بنتے کہ میں ہوسٹ بن گئی ہوں. کیونکہ ہمیں اس ٹائم پہ تو کچھ مطلب آپشنز نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ہم نے یا ڈاکٹر دیکھی ہوتی تھی یا ہم نے پولیس مین دیکھی ہوتی تھی, تو مطلب ہم صرف یہی کچھ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے بھی ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جب ہم تھوڑے مطلب بڑے ہوئے, جب ہم نے دیکھا کیریئر کی طرف موو کیا, تو دوسری یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کنسرن میتھمیٹکس میں ہے اور پیرنٹس انگلش میں کروا رہے ہیں, ان کا کنسرن اردو میں ہے تو ان کو کیمسٹری میں کروا رہے ہیں. مطلب اسٹوڈنٹس کا تو کوئی کنسرن ہے نہیں, مطلب جہاں پیرنٹس کہیں گے تو بچہ وہیں پڑھے گا, اور جب اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ اپنی فیلڈ میں کیسے ماسٹرز ہو سکتا ہے, یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک انٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی کا, تو وہ جسٹ جائے گا اور مطلب اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا وہاں پہ. کیونکہ اگر تو اس کی انٹرسٹ پلیس ہے تو وہ بہتر طریقے سے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کرے گا, کیونکہ اس کا اپنا انٹرسٹ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمنا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ As you know very well that English is influential and international language, and guys you must learn it because you own the world. Thank you. آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ صحت ہے تو جہان ہے, تو ورزش کریں, اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں تاکہ آپ معاشرے کے لیے ایک صحت مند اور منفرد نظر آئیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں گیمز اور سپورٹس جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو رکھتی ہیں, تو ہیلدی مائنڈ کے لیے بھی جو ہے وہ گیمز اور سپورٹس کی طرف آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی لانا چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी साहिबजादा रफ़ी सरकार, जो कि शायर हैं, बहुत अच्छे शायर, हमेशा हमारे शो में भी आपने उनको अक्सर देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, वेलकम मैं कहते हैं ठीक अपने हूँ। शो में आपको। वेलकम। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राव आफ्ताब आरिफ साहब, वो भी शायर हैं जी, हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज ज़रा दोनों शायरी करते हैं, तो इन दोनों की शायरी भी सुनेंगे, साथ साथ इनकी जर्नी के हवाले से भी बात होगी, इनकी बुक्स से रिलेटेड भी बात करेंगे, ये किस तरह की शायरी करते हैं, अदब के हवाले से भी बात होगी कि अदब को किस तरह फ़रोग दिया जा सकता है। आजकल कि जो नौजवान शायरी कर रहे हैं उनको किस तरह की जो शायरी है वो करनी चाहिए, किस तरह इसको फ़रोग दिया जा सकता है, अदब के हवाले से बात होगी। सबसे पहले तो आप बताएं कि आजकल शायरी किस मौजू पे कर रहे हैं? एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे प्रोग्राम में बुलाया और इज़हार ख्याल का मौका दिया है। दूसरा, जहाँ तक शायरी की बात है तो शायरी जो है बेसिकली इसका अगर हम देखें तो ये मुआशरे का एक बड़ा अहम जुज़्व है। लेकिन एक और चीज़ की यहाँ वजाहत करता चलूँ कि ये जो चूँकि शायरी जो है वो फ़नून लतीफ़ा में आती है, तो इंसान का जो फ़नून लतीफ़ा की तरफ ध्यान तब जाता है जब मुआशरे में खुशहाली हो और आसूदगी हो। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे शायरी को और अदब को अप्रिशिएट नहीं किया जाता हमारे मुआशरे में, क्योंकि यहाँ के लोगों के मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, मयारी शायरी जो है वो बहुत कम होती है, कम की जाती है। इस वजह से लोग आमतौर पर ओवरऑल देखा जाए तो लोग शायरी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से मयारी शायरी के जो साहिब ज़ौक़ लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं और गिने चुने होते हैं। आजकल का जो मौजू है जो शायरी के, उनमें से सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो मुआशी हालात हैं बज़ात खुद शायरी का मौजू होते हैं। उसके बाद मज़ाहमती शायरी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है गुज़श्ता कुछ पीरियड में। तो उसके अलावा जो तीसरे नंबर पे जो रोमांटिक आती है शायरी, ओवरऑल ऐसे कह लें कि 50 से 60% तो रोमांटिक शायरी की जाती है। और चौथे नंबर पे एक और शायरी के किस्म है, वो है मकसदियत के हवाले से। तो जो कुछ शुरा ऐसे होते हैं जो किसी न किसी अपने ज़ाती तौर पर या तंजीमी तौर पर किसी मकसद से वाबस्ता होते हैं। मैं उनकी मिसाल देता हूँ। इकबाल की शायरी जो है वो मकसदियत के हवाले से हमारे उर्दू अदब में बहुत अहम है और पहले नंबर पे है। उनकी ज़िंदगी का मकसद, उन्होंने अपनी शायरी का मकसद यही बनाया कि हम अपना इस्लाम का जो है वो पैगाम पहुँचाना है। तो 80% जो उनकी शायरी है वो मकसदियत पे मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने मर्द मोमिन का तस्वर दिया, खुदी का तस्वर दिया, मुसलमानों की अज़मत रफ्ता और निशात सानिया की बात की। तो ये एक अहम मौजू है। उसके अलावा फैज़ अमन फैज़ साहब, इसरार हक मजाज साहब, जिनको आप जानती होंगी, ये लोग एक ख़ास जो हमारी उस वक्त तहरीक थी, तरक्की पसंद तहरीक या सोशलिज़म कह लें, उनसे वाबस्ता थे। तो इनके मौजूआत जो हैं वो मकसदियत की तरफ आते हैं। रोमांटिक शायरी का आपको पता है कि फराज साहब जो हैं वो रोमांटिक शायरी के हवाले से मशहूर हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जहां निसार अख्तर साहब हैं, गालिब और जो मीर हैं, हाँ। उनकी मिली जुली शायरी है। तो ये जो मुख्तलिफ मौजूआत हैं ये हमेशा से यही हैं और आप भी यही रहे हैं। तो आजकल भी इन्हीं 3-4 मौजूआत के इर्द गिर्द जो शायरी है वो घूमती रहती है। सही है। अच्छा जी, राव साहब से जी जानेंगे, आपने शायरी जो है वो कब करना स्टार्ट की? मैं कोई मतलब शुरू में जो शायर होता है वो बचपन से ही मतलब वो प्रैक्टिस जो है वो उसके अंदर एक होती है, एक चीज़ अदब से, लिटरेचर से उसका ना वो लगाव होता है, ये चाइल्डहुड से ही उमूमन। तो मैंने बाकायदा यानी शायरी जो है तकरीबन 2013 में स्टार्ट की। उससे पहले मैं ऐसे ही शेर कहता था, लेकिन वो मुझे उसके जो उसूल हैं, क़वाइद हैं, उन चीज़ों का मुझे इल्म नहीं था। सही। 2013 में मैंने इसको बाकायदा जो है वो फिर इसको शेर कहना शुरू किया। सही। आप किस तरह की शायरी करते हैं? कौन सा मौजू आपने लिखा? मैं गज़ल कहता हूँ और नसरी नज़में मैं कहता हूँ। नसरी नज़्म यानी मेरी फेवरेट सिंफ है। तो गज़ल तो है, ये उर्दू गज़ल की मतलब रिवायत बहुत पुरानी है। तो उसमें वही सारी चीज़ें हैं, वही काफ़िया, रदीफ़ और वही मज़ामीन। तो 19-20 फ़र्क के साथ आप एक काफ़िए से कितने मज़ामीन निकाल सकते हैं ना। मतलब 200 साल से 250-300 साल से एक काफ़िया
वो शेर में आ रहा है, वो अपने कितने मुआनी दे सकता है, मजीद कितने मुआनी दे सकता है। तो मैं इसको यानी खिलाफ नहीं हूँ, मैं गज़ल कहता हूँ, पहली किताब भी मेरी गज़ल की ही आ रही है। अच्छा। तो शायरों में मतलब ये एक सनद होती है कि आप अगर गज़ल कह सकते हैं तो आप शायर हैं, तो अगर आप गज़ल नहीं कह सकते तो आप शायर नहीं हैं। तो वो इसलिए पहला जो मेरा मजमूआ आ रहा है वो शायरी का है, गज़ल का है। और उसके बाद जो है वो मैं नसरी नज़्म जो है वो उसमें मतलब शायर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। मैं ये समझता हूँ कि वो जो कुछ कहना चाहता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसमें ज़्यादा खुल के जो है वो कह सकता बयान है। कर सकता है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि उनके शायर के जो लफ्ज़ हैं उनका चुनाव जो है वो बड़ा बेहतरीन होना चाहिए, ताकि अगर दूसरा सुने तो वो यही फील करे कि शायद मेरे ही जज्बात बयान किए जा रहे हैं। अच्छा, आप घर में भी शायरी करते हैं या नहीं, बस? जो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्री प्लान नहीं होता। जैसे हमारी गुफ्तगू हो रही है, इस गुफ्तगू से रेलिवेंट कोई ना कोई शेर जो है वो जहन में आ जाता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी भी कैफियत में हैं तो आपके हाफ़ज़े में जो अशार हैं तो वो रिकॉल हो जाते हैं और आप उनको जो वो फिर बसर करना शुरू कर देते हैं उन अशार को। तो मतलब शायर शायर ही होता है, वो चाहे घर में हो, बाज़ार में हो, वो ऐसा ही है। होता है ना अक्सर आप सिर्फ अदबी दोस्तों में सुना दे, अदबी महफिलें हुई, मुशायरे हुए तो उसमें पार्टिसिपेट किया तो उधर होता है। घर में बहुत सारे मेरे पास ऐसे शायर हो, कहते हैं घर में हम शायरी नहीं कर सकते। समातें जो है वो नायाब हैं, फी ज़माना जो समात है वो नायाब है। बोलने वाले बेशुमार हैं, सुनाने वाले बेशुमार हैं, अगर कोई चीज़ नायाब है तो वो समात है। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं तो बिल्कुल इस तरह नहीं करता। मेरे जो ज़्यादातर मेरा हल्का अहबाब है वो उसमें गैर शायर लोग भी हैं, तो वो मैं बिल्कुल नहीं उनको सुनाता, और वो बिल्कुल इस बात का बार नहीं उठा सकते, वो अलग हो जाते हैं, बिल्कुल एक बैठे बैठे दीवार तामीर कर लेते हैं कि नहीं इधर दिया ना, तो हम नहीं सुनाते इस तरह। अच्छा। यानी कंफर्टेबल उसी तरह उसी वक्त होता है आदमी। अब जैसे रूफी सरकार साहब के साथ में बैठा हूँ, ये बड़े अच्छे पब्लिशर भी हैं, शायर भी हैं, और इनका यानी अदब के हवाले से बड़ा इनका वसी नॉलेज है। इनके साथ डिस्कशन होगी ना मेरी, शेर पे भी बात होगी, असर हाजिर के जो शायर हैं और जो पॉलिटिक्स हैं, अदबी पॉलिटिक्स, तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगी। अब एक गैर शायर है, उससे ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, शायरी पसंद हर इंसान को ही होती है ना, कि अपने बहुत सारी जज्बात का इजहार भी करना हो तो शायरी के ज़रिए जो है वो आप कर देते हैं। अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? अभी मैं आपको दो शेर सुना देता हूँ, फिर रूफी सरकार साहब से सुनेंगे कि एक उम्र होती है यार हर ताल्लुक की, फल को शाख से एक दिन तोड़ना तो पड़ता है। वो ये ठीक कहती थी, आप मेरी दुनिया हैं और दुनिया को आरिज छोड़ना तो पड़ता है। वाह, क्या बात है। कुछ और भी सुनाएंगे? शुक्रिया। मैं और गज़ल सुना देता हूँ आपको, उसके कुछ अशार के। इसे मैं छोड़ रहा हूँ, ये काम ठीक नहीं, मुआफ करने के बाद इंतकाम ठीक नहीं। वाह। मेरे करीब ना आ, मुझसे इस्तिफादा कर, दिए से इतनी दुआओ सलाम ठीक नहीं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। आप क्या सुना रहे हैं? मैं तो गज़ल एक अभी मैंने चंद दिन पहले लिखी, आपको सुना देता हूँ, लेकिन आपको मुझे पता है, आपको मेरी आदत का कि मुझे याद नहीं रहते, याद नहीं रहते। अच्छा, ये भी बनी है कि शायरी जो है वो जाहिर सी बात है, आप जो लिख रहे होते हो, अब जब इतना कुछ लिख रहे हो तो वो फिर आपको थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं क्या जी। गज़ल के चंद अशार जो है वो सुनाता हूँ। तुझे अदल पर बड़ा मान था, तेरा क्या हुआ। ये जो गज़ल है मेरी एक मारूफ शायर हैं तैमूर हसन तैमूर साहब, उनसे मुतासिर होकर लिखी गई है, तो ये ऐसा समझ ले कि मैं उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ। सही। तुझे अदल पर बड़ा मान था, तेरा क्या हुआ। तू जो हक को सच की जुबान था, तेरा क्या हुआ। वाह। मुझे एतराफ है बुज़दिली मुझे खा गई, मुझे एतराफ है बुज़दिली मुझे खा गई, तेरा हौसला तो चट्टान था, तेरा क्या हुआ। वाह, क्या बात है। और मेरे शहर के जो मकीन थे पानी में बह गए, मेरे शहर के जो मकीन थे पानी में बह गए, तेरा सबसे ऊंचा मकान था, तेरा क्या हुआ। वाह वाह। और शेर देखें, तेरी फर्श पर किसी दाने दुनके पे थी नजर,
تیری فرش پر کسی دانے دنکے پہ تھی نظر، تو بلند محو اڑان تھا، تیرا کیا ہوا؟ کیا کہنے، واہ واہ اور میں تو نہ سمجھ تھا، اسیر تھا کسی جھوٹ کا، میں تو نہ سمجھ تھا، اسیر تھا کسی جھوٹ کا، تو صداقتوں کی اذان تھا، تیرا کیا ہوا؟ واہ کیا بات ہے. اور میں تو باغیوں کا تسرغنا سو گلا نہیں، میں تو باغیوں کا تسرغنا سو گلا نہیں، تیرا گھر تو جائے امان تھا، تیرا کیا تیرا ہوا؟ کیا ہوا؟ واہ کیا بات ہے. میں تو باغیوں کا تسرغنا سو گلا نہیں، تیرا گھر تو جائے امان تھا، تیرا کیا ہوا؟ تجھے عدل پر بڑا مان تھا، تیرا کیا ہوا؟ واہ کیا بات ہے. بہت کیا خوب. کہنے. بہت شکریہ. اچھا ابھی جو نوجوان جتنے ہمارے ہیں وہ شاعری کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نوجوان بڑی اچھی، بہت پوٹینشیل ہے ان میں نا، بہت اچھی شاندار شاعری کر رہے ہیں. مطلب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نوجوان، بس ایک تھوڑا سا نقص ہے کہ جلدی بہت ہے، نوجوانوں کو جلدی بہت ہے، عجلت میں ہیں وہ. شعر بڑا اچھا کہہ رہے ہیں، بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میں ان کی بات کو ایک حد تک انڈورس کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ اضافہ بھی کرتا ہوں کہ شاعری واقعی نوجوان کہہ رہے ہیں، ان کو رہنمائی جو ہے نا وہ نہیں لینا پسند کرتے. ایک تو اجلت میں بہت ہیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ اجلت کیا ہے، ایک تو گلیمر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر نوجوان چاہتا ہے میں راتوں رات مشہور ہو جاؤں، میری کتاب چھپ جائے اور میں فیمس ہو جاؤں. تو یہ رویہ جو ہے غیر صحت مندانہ ہے. تو اسی حوالے سے ان کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ شعر اچھے کہہ رہے ہیں نوجوان. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میرے سامنے سب سے بڑی مثال تو یہ راؤ صاحب ہیں، بہت اچھا پوٹینشیل ہے، بہت اچھے شاعر ہیں. اور میں جب اداس ہوتا ہوں یا پریشان ہوتا ہوں تو میں ان کو بلا لیتا ہوں، ان کے ساتھ نشست کرتا ہوں اور ان کی شاعری سنتا ہوں. ان کی جو نثری نظمیں ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہیں. میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں نون میم راشد صاحب ہیں، اور میرا جی صاحب ہیں. ساحر شفیق بہت اچھے شاعر تھے. اس کے علاوہ اچھا شاعر شفیق زندہ ہے وہ ہیں. اس کے علاوہ گلزار صاحب ہیں. مطلب ہے کہ جو 4-5 شاعر ہیں نا، ایسے سمجھ لیں کہ ٹاپ 10 جو شاعر ہیں نثری نظموں والے، ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. تو باقی لوگ جو ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ سماعتوں کی کمی ہے، بعض ذوق افراد کی کمی ہے. لوگ صرف کوشش کرتے ہیں کہ جو سطحی شاعری ہے یا جو ڈائریکٹ ان کو اپیل کرے ان کو سننا پسند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو اچھے شاعر ہیں وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو جو مقام ہوتا ہے، جو مرتبہ ان کو ملنا چاہیے وہ مل نہیں پاتا. یہ ایک معاشرے کا، ادبی دنیا کا ایک عالمی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ادبی مشاعرے ہو گئے، ابھی ہم لوگوں کے یہاں پر جو ہے جس طرح بیٹھکیں ہوتی تھیں، لوگوں کا ایک رش لگا ہوا ہوتا تھا، ابھی یہ چیزیں آپ کتنا سمجھ رہے ہیں کہ ان میں کمی ہے اور ان کو مزید فروغ ملنا چاہیے؟ لوگ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. ملتان میں بھی تنظیمیں ہیں، ادبی کافی تنظیمیں ہیں، اور وہ اپنے اپنے طور پہ کام بھی کر رہی ہیں. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ میں اس طرح سے اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا. تو رفیع سرکار صاحب جو ہیں وہ زیادہ اس کو بہتر جو ہے ڈیفائن کر سکتے ہیں، یہ اگر کچھ ایڈ کریں اس میں. چلیں بہت شکریہ. تو عام طور پر، بلکہ آج سے نہیں، یہ شروع سے ہی ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو مشاعرہ ہے اور جو معیاری شاعر ہے یہ تھوڑا سا الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دو بہت ہم اثر شاعر بڑے مشہور ہیں. ایک تھے مرزا غالب، اور ان کے جو ہم اثر تھے وہ تھے ذوق، ابراہیم ذوق صاحب. تو وہ جو دور تھا، ذوق بھی بہت اچھے شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ، لیکن وہ جو دور تھا نا، اس وقت دربار میں، مشاعروں میں، محلوں میں، ہر جگہ پہ ذوق صاحب کا بہت چرچا تھا. اور لوگ غالب کو اتنی اہمیت اور توجہ نہیں دیتے تھے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ غالب جو تھے وہ بہت واقعی غالب تھے، اور ان کی شاعری جو ہے وہ بہت اچھی ہے. تو یہ پاپولر شاعری، مشاعروں کی شاعری، جو معیاری شاعری میں، اس میں ایک فرق ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے. جہاں تک اس طرح گروپنگ آگے میں زیادہ درمیان میں تو بہت زیادہ ہے. ابھی یہ جو صدی گزری ہماری 20ویں صدی کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا نام ہے مجید امجد. وہ پس پشت رہے، ان کو ان کا وہ مقام نہیں مل سکا، وہ مشاعرے نہیں پڑھتے تھے.
لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے شاعر تھے جو اس وقت بہت پاپولر تھے اور مشاعرے پڑھتے تھے، بہت مشہور ہو گئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت نے مجید امجد کو دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑے شاعر تھے، ان کو اگنور کیا گیا تو صرف اس مشاعروں میں نہ ہونے اور مین سٹریم میں نہ آنے کی وجہ سے۔ تو آج کل بھی یہی صورتحال ہے، تو اس وجہ سے تنظیموں کی بات راؤ صاحب نے کی ہے، تو بہت ساری تنظیمیں ہمارے کام کر رہی ہیں۔ اصل میں گروپنگ جو ہے یہ تو شروع سے ہی ہے اور رہے گی، اور یہ تو ادب کا حصہ ہے، تقسیم جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اب اس وقت سارے ہم سے سینئر ہیں، کافی سارے لوگ ہیں جو سینئر بھی ہیں، تو ہم کسی گروپ کا نام لیں گے تو تھوڑا سا ایک اکوڑ فیل میں نے ہوگا۔ اسی لیے ان کی کوٹ میں بال ڈال لیا تاکہ یہ اچھی طرح سے صحیح ہے۔ بہرحال ان کو کچھ تو ایسے ہیں، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، کچھ ایسی تنظیمیں بھی ہیں، کچھ ایسے گروپ بھی ہیں جو مافیاز کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ لوگ کسی بھی جینون تخلیق کار کو آگے نہیں آنے دیتے، صرف جو ان کی کاسل ایسی کرے گا، ان کے آگے پیچھے پھرے گا، وہ انہی کو ٹائم دیں گے، انہی کو مشاعرہ دیں گے، ان کو پیٹی پہ بلوائیں گے، مشاعرے پڑھائیں گے، بڑے شہر بیرون ملک کے مشاعرے پڑھائیں گے۔ تو جینون جو ادب ہے، جو جینون تخلیق کار ہے، وہ سم ٹائم اپنی پی آر نہ ہونے کی وجہ سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو غیر شاعر، ہماری زبان میں ان کو متشاعر بھی کہتے ہیں، تو وہ آگے آ جاتے ہیں، تو یوں ایک کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے، جو حقدار ہے اس کا حق مارا جاتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ میں سمجھتی ہوں جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، جن کا میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد بہت ساری چیزیں محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اس کے پاس ایک مضبوط ہتھیار بھی یہی ہوتا ہے کہ قلم کے ذریعے، اپنے لفظوں کے ذریعے وہ بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جو شاعر ہیں ان کے اندر یہ چیزیں کیوں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یا اگر جو بہت اچھی شاعری کر رہا ہے تو اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اچھا، میں اکثر ایک جملہ بولتا رہتا ہوں کہ جب آپ کی سوسائٹی پہ ڈکے ہو، جب آپ کی سوسائٹی ضروبہ زوال ہو، جب زوال ہو رہا ہوتا ہے کسی قوم پہ، جب زوال آتا ہے تو وہ مجموعی طور پہ آتا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شعبہ آپ کا عروج کی جانب جا رہا ہے اور ایک شعبہ زوال کی جانب جا رہا ہے۔ تو ادیب اور ادب اسی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ اب آپ اگر نوٹ کریں تو ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر زوال کی جانب گامزن ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ خامیاں چونکہ عام بندوں کے اندر بھی موجود ہیں، تو جو ادیب اور شاعر ہیں وہ بھی اسی سوسائٹی کا، اسی سماج کا حصہ ہیں، اور تو اس وجہ سے بشری جو خامیاں ہیں اس کی وجہ سے کچھ سوسائٹی کے ارد گرد جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جس طرح ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس اچانک سے رات کو جب وہ سوتا ہے تو اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے پاس اچانک کہیں سے بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے تو لوگ اس کو سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ ادیب بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے حصہ ملاتا ہے ادب کی بہتری میں، لیکن ایک جیلسی کی جو فطرت ہے نا وہ ایک بن جاتی ہے، جو مافیاز بن جاتے ہیں، جب اس میں ان کو پاور ملنے کا، پاور شیئرنگ کا خطرہ ہوتا ہے، پھر وہ شیئر نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح ویلتھ ہے، اس کے بعد پریسٹیج سب سے بڑی چیز ہے، پبلک ریلیشن ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جسے ہم عام لفظوں میں شہرت بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ لوگ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پوری سوسائٹی کا ڈائلمیا ہے، ایک المیہ کہہ لیں۔ تو اس المیے کو جب ہم سوسائٹی کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیں تو جو چیز، جو نیچر شاعروں کے حصے میں آئے گی نا، وہ اس کو ایکسرسائز کریں گے، وہ اسی سماج کا حصہ ہے، ان کے اوپر بھی سماج کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہے۔ ویسے اوورآل مجموعی طور پر آپ نے بات درست کی ہے کہ شاید جو ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے، یہ چند لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر جس طرح زوال کی بات کی ہے تو ادب میں کم لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ مضبوط ہیں۔ لیکن اوورآل باقی شعبوں کی بنسبتاً ادب میں پھر بھی لوگ ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو سماجی مسائل ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجموعی ایک عالمی ہے اس قوم کا، سماج کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا سنا رہے ہیں؟ میں کہتی ہوں چلیں ساتھ ساتھ آپ دونوں شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کی شاعری بھی ساتھ ساتھ سنتے رہیں، شکریہ، میں آپ کو باتیں تو ہماری پھر ادب سے ریلیٹڈ چلتی ہی رہیں گی۔ میں آپ کو سناتا ہوں، ایک غزل ہے کہ ہوا، یہ بڑی پرانی غزل ہے کہ میری ہوا کی فکر نہ دیکھا بہاؤ بڑھتا گیا، میں لے کے اپنی پرانی سی ناؤ بڑھتا گیا، بس ایک گھٹتی رہی دن بدن میری اجرت، کیا کہ بس ایک گھٹتی رہی دن بدن میری اجرت،
हर एक शय का यहाँ रोज भाव बढ़ता बढ़ता गया। वाह, अच्छा, बहुत दुरुस्त कहते रहे सब मेरे मौकिफ को, फिर उसकी समत सभी का झुकाव बढ़ता झुकाव बढ़ता बढ़ता गया। गया। वाह, बहुत खूब, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत आप क्या खूब। सुना रहे हैं? तो वैसे तो राव साहब से हमने नज़में सुननी है, तो मैं पहले सुनाता हूँ ताकि इनको थोड़ी अब आप सी दोनों में मुकाबला है ना। मोटिवेशन मिले। तो मेरे पास बहुत कुछ है सुनाने के लिए, लेकिन वो चीजें हैं इस तरह से। बहरहाल मैं चले शुरू करता हूँ। इस बेसिकली तो हमने इनसे नज़में सुननी है, तो मैं एक नज़म से इब्तिदा करता हूँ ताकि ये फिर हमें सुनाएंगे। नज़म का उन्वान है डिमांड। मैं शायर हूँ, मुझे फितरी मनाजर से मोहब्बत है, वाह सबा से मौसमों से तितलियों से भी लगाव है, वाह बहारों के सभी रंगों को मैं कागज के टुकड़ों पर रकम करता हूँ, और रोशन सितारों की चमक भी मेरे मन को खूब भाती है, और मुझे चंदा की नीली और ठंडी चांदनी से प्यार है, जबकि परिंदे तो अजीज़ जान है मुझके। तो क्यों ना इन परिंदों के परों के खूबसूरत रंगों पर मैं शायरी लिखूं, वाह जो नीले आसमां की वुसअतों में उड़ रहे हैं। फूल कलियों का चमन में खिल के मुरझाने का नौहा भी मुझे लिखना है, क्योंकि ये जमाने की रवाश है और दुनिया की पसंदीदा रिवायत है। और मुझे फाका ज़दा बच्चों के चेहरों से टपकती जर्द महरूमी से क्या मतलब। क्या क्या पुराने से लिबादे में वो जो मलबूस बूढ़ा है, मुझे उसकी निगाहों में बसी वीरानियों से क्या गरज है। और वो बच्चा और वो औरत बच्चे को बिलखता छोड़कर खेतों में चारा काटती है, और वो औरत बच्चे को बिलखता छोड़कर खेतों में चारा काटती है, उससे क्या लेना। ये सब मंजर है फरसूदा, इनमें ना कोई रंगीनी है, ना इनमें कशिश है, ना इनकी मांग है अब इस जमाने में। और हकीकत में ये मौज़ूआत मेरी शायरी के दायरा कार में आते नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे कारी के हुस्न ज़ौक़ की तस्कीन करनी है, मुझे कुदरत के शहपारों बहारों के मनाजिर को ही बस तस्वीर करना है, जमाने की तलब है जो वही तहरीर कर। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। इनसे मजीद भी इनकी शायरी सुनेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बहुत ही मज़ेदार शायरी जो है वो चल रही है। आप क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं कुछ अशार सुनाता हूँ आपको कि ज़ुबानी याद नहीं है, असल में प्रैक्टिस होती है। जब आप मुशायरों में बार बार जाते हैं ना, तो वो कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके हाफ़ज़े में पड़ी होती हैं। तो ये गज़ल के कुछ अशार सुने कि अब तक तुमको देख रहा था रंगों के पैराए में, तुम तो सचमुच एक मुजस्सम नज़्म हो मेरी राय में। वाह 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 वाह। और अपनी जानिब खींच रहे हैं मुझ ऐसे दरवेश को भी, ऐसी पुरस्रार कशिश है औरत और सरमाए में। छूने से एक भेद खुला है, एक खुला है चखने से, दो कदरें तो एक जैसी हैं तुझ में और इस चाय में। मैंने यूं भी लुत्फ उठाया सूरज की हमराही का, आखिर कितना चल सकता था दीवारों के साए में। मैंने यूं भी लुत्फ उठाया सूरज की हमराही का, आखिर कितना चल सकता था दीवारों के साए में। ख्वाहिश का ये रेशम आरिज दांतों से कब कटता है, कोशिश करते रहने से ही आएगा सुलझाए में। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बच्चों में भी इंटरेस्ट है क्या आगे आपके बच्चों में भी कि वो भी शायरी की तरफ आए, या सिर्फ आप तक ही महदूद है? ये होते हैं अब वो, मतलब जीन्स जो है वो कई हजार साल सफर करते हैं, हमारे तक पता नहीं। मेरी फैमिली में पहले कोई शेर नहीं कहता था, मैं कहता हूँ। अच्छा, आप ही आए। तो अब मेरा बेटा है एक, वो मिसरे लगाता रहता है वो। अच्छा। मतलब मेरी किताबें हैं इतनी सारी घर में, वो उठा के कुछ भी जो है उसको पढ़ता रहता है वो। अब वो बन जाए तो बन जाए, अगर नहीं तो मतलब आपकी तरफ से कोई इतना नहीं है कि अच्छी शायरी की तरफ आएगा? अगर किसी में रुझान होगा तो वो किताबें पढ़ी हैं, नहीं तो वो रद्दी में बेच देंगे। हाँ, ये मतलब ये अच्छा कि आप हम समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उस तरीके से अब इंटरेस्ट नहीं लेते।
بس ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو صرف ایک شاعری کو جسٹ آپ نے انٹرسٹ کے طور پر اپنے کوئی بات کسی تک پہنچانی ہے، کسی تک میسج پہنچانا ہے یا اسٹیٹس لگانا ہے، تو اس حد تک. ہاں، ایک تو شاعری میں اپنی بات کو کنوے کرنا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ شعر میں مطلب پورا ایک سمندر جو ہے وہ آپ ایک بہت بڑی بات کو قید کر سکتے ہیں اس میں. دوسرا یہ کہ اب بچوں کے انٹرسٹ کی بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل ہو گئی ہیں ساری چیزیں نا، تو کتابیں کم ہی پڑھتے ہیں، اس کی طرف رجحان نہیں ہے. اب زیادہ جو رجحان ہے ٹیبلٹ ڈیوائس اور وہ LCD کمپیوٹر لیپ ٹاپ، یہ ڈیجیٹل انٹرنیٹ سے زیادہ جو ہے کنیکٹ ہیں بچے. تو کچھ بچے ہوتے ہیں اپنی فطرت میں ہوتے ہیں، مطلب وہ کتابوں میں ہے ہوتا ہے انٹرسٹ. ہاں اچھا، آپ کے بھی ہیں بچوں میں انٹرسٹ کہ شاعری کی طرف، میرے یا صرف بچے چھوٹے ہیں ابھی. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اصل میں نا جو شاعر ہوتا ہے نا یہ بائی بات ہوتا ہے. ہاں یہ گاڈ گفٹڈ یہ چیزیں گاڈ ہیں نا. گفٹڈ چیز ہوتی ہے. اب ضروری نہیں کہ شاعر کا بچہ جو ہے وہ شاعر ہی ہو. تو جس طرح انہوں نے کہا کہ اقتصاب سے دلچسپی سے چیزیں پیدا تو ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کسی کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے کہ شاعری پہ. بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں جن کی اولادیں جو ہے وہ مطلب ان کو کوئی دلچسپی نہیں، انہوں نے اپنے جو شاعری کے ان کے والد کی جو حتیٰ کہ کتابیں تھیں ان کو بھی اون کرنے سے انکار کر دیا، ردی میں بیچ دیا. تو کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے بچے بھی شاعر ہوتے ہیں. ہمارے معروف شاعر گزرے ہیں ناصر کاظمی صاحب، تو ان کے 2 بیٹے ہیں میرے خیال میں، وہ دونوں بڑے اچھے شاعر ہیں. ناصر کاظمی ایک کا نام میرے خیال میں حسن کاظمی ہے، دوسرے کا نام باسر کاظمی. تو اس طرح اقبال کا کوئی بیٹا شاعر نہیں ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماحول پہ، اور پیرنٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی شاعری سے ہٹ کر بھی اپنے بچوں پہ اپنی پسندیدگیاں تھوپنی نہیں چاہیے. لیٹ دیم ڈیسائیڈ واٹ دے وانٹ ٹو بیکم. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دلچسپی سے اور ساری چیزیں سب پیدا ہوتی ہیں. اگر وہ واقعی دیکھیں لائبریری تو ہماری اوپن ہے، اور مطلب جس طرح انہوں نے کہا اگر کوئی بچہ یا بچی دلچسپی لیتی ہے تو اٹ ڈیپینڈس کہ وہ اس کو کس طرح ہو سکتا ہے. کچھ لوگ صرف پڑھنے پہ دلچسپی رکھتے ہیں، اگر کچھ مصرع لگانا چاہیں یا ان کو تخلیق کرنا چاہیں تو یہ ان کی اپنی دلچسپی اور اپنے ذوق پہ منحصر ہوتا ہے. ہاں تو یہ تو ہے. اچھا پھر ظاہر سی بات ہے ایک آپ کو ہر اس میں آپ کو ایک استاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ تاکہ وہ آپ کی اصلاح کر سکے کہ آپ کہاں پہ آپ کا جو ہے، کیونکہ شاعری میں بھی آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں آپ کے کون سے استاد تھے؟ ظاہر ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ شاعری تو بچپن سے تو پسند کرتے تھے، پھر خود لکھنا شروع کر دی. تو میرے استاد کا نام ہے اشفاق انجم صاحب، اور ان کا تعلق ہے جنگ سے. آپ نے سنا ہوگا ضلع جنگ کا نام. تو 2010 میں نے باقاعدہ جو ہے وہ شعر کرنا شروع کیا اور ان سے اصلاح لینا شروع. میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے. تو اس طرح شاعری کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب 100 میں سے سمجھ لے 1-8% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر استاد کے ہی شعر کہنا شروع کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ان کا ایک بڑی آپ کی جو بلڈنگ ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ جو آپ کا دلچسپی پیدا کرنے میں یا آپ کو ایک چیز رموز و اوقاف سکھانے میں ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ کتابوں سے ڈائریکٹ تو کچھ نہ کچھ نو ہاؤ لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کلاس میں نہیں جائیں گے، استاد آپ کو نہیں سکھائے گا، تو آپ کا جو وہ چیز ہے جو اقتصاب فیض ہے یا اقتصاب علم ہے وہ ادھورا رہے گا. آپ کے کون ہیں بہترین استاد؟ میرے جو یعنی شعر تو میں پہلے سے کہہ رہا تھا، تو اس کو یہ نا مکمل ایک فن ہے. تو اس کو جیسے آپ نے کہا کہ سیکھنا پڑتا ہے، اس کو کوئی استاد ہوتا ہے. اس کے اندر ہے مطلب شعر میں ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عروض، جو اس کے ردھم کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کس ردھم میں ہے. اس علم کو ہم علم عروض کہتے ہیں. وہ میں نے سیکھا ملتان کے معروف شاعر ہیں جناب نوشاد قاصر صاحب، ان سے میں نے عروض سیکھا. اور وہ شاگرد ہیں ملتان کے ایک بہت بڑے شاعر، اور مطلب اس طرح سے ان کے پاس پاپولیرٹی نہیں ہے جس طرح ان کے ہم عصر لوگوں کے پاس ہے. ممتاز اطہر صاحب بڑا نام ہے، اور ان کی 4 کتابیں آ چکی ہیں، 5ویں کتاب آ رہی ہے ماشاءاللہ. 50 سال سے زائد ہو گئے ان کو شعر کہتے ہوئے. تو ان سے میں نے نوشاد قاصر صاحب سے میں نے عروض سیکھا. شعر میں عروض سیکھنے سے پہلے بھی کہہ رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو بنانے کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ
نشست و برخاست کیا ہے شعر کی، کہاں آپ ختم کر سکتے ہیں، کیسے شروع کرنا ہے، ٹھیک، اس میں ردھم کیا ہے، تو یہ ایک الگ سے علم ہے، تو یہ سیکھنا چاہیے، مطلب شعر کہنے کے لیے یہ چیزیں آنی چاہیے۔ صحیح۔ کیا سنا رہے ہیں اب آپ؟ میں تیار کر کے بیٹھے ہوں گے؟ ہاں؟ نہیں تیار نہیں کر کے بیٹھا، اصل میں تو توقع یہ کر رہا تھا کہ ان سے زیادہ سنیں گے ہم۔ اچھا، یہ تو مختصر 2 شعر پہ، تو اب میں آپ سے یہ فرمائش کروں گا کہ ان سے آپ نے ابھی زیادہ سننا ہے۔ چلے آپ سنا دیں، تب تک یہ تیار کر لیں گے، آپ سنا دیں، میں ایک نثری تب نظم تک تو یہ سناتا ہوں، اپنے میں نثری نظم سناتا ہوں، وہ تھوڑی طویل ہے، تو تب تک یہ پریپیئر ہو جائیں گے۔ نظم ہاں، تیاری کرنا بھی بہت ضروری ہے میں نا۔ تمہارا انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا تمہارے بوڑھی ہو جانے کا، یہاں تک کہ تم پر کوئی پابندی نہ رہے، کسی سے ملنے میں کوئی خوف نہ رہے، اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیا بات ہے! جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی تو میں بادلوں کی اوٹ سے تمہیں سفید بال سنوارتے ہوئے دیکھوں گا، تم اپنے بیٹے میں مجھے دیکھنا جب وہ پہلی بار محبت میں رونے کے بعد تمہارا سامنا کرے۔ تم ملتان آنا شاہ شمس دربار پر حاضری دینے کے لیے، یہاں تمہارا استقبال کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا، تم وہاں 2 بار دعا کرنا، ایک بار اپنے لیے اور ایک بار ہمارے لیے۔ دربار کے بالکل قریب میرے ایک دوست کا گھر ہے جو تمہیں تمہارے اصل نام سے جانتا ہے، تم چاہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کر مجھے رو سکتی ہو، مگر اس کی بینائی کمزور ہو چکی ہوگی، دیکھو اسے زیادہ مت رلانا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات! تم لاوارث بچوں کی شکل میں ان بچوں کو یاد کرنا جن کو تم نے جنم نہیں دیا، میں تمہارا انتظار کروں گا اس امید پر کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہوگا، حالانکہ جوانی میں مجبوریوں اور بڑھاپے میں یادداشت کے مسئلہ کی وجہ سے وعدے یاد نہیں رہتے، کیا بات! اور بچپن میں ہمیں وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت خوب۔ مجھے پتا ہے تم فوتیدگی والے گھروں میں جایا کرو گی، جیسے تمہاری امی، رونے والوں کے لیے ایسی جگہیں کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، یہی تو وہ ایک جگہ ہے جہاں رونے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ کیا بات ہے! روتے ہوئے تمہیں شاید یاد آئے کہ کل تک تمہارے پاس رونے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا، مگر مجھ سے ملنے کے لیے تمہیں اب کسی بہانے کی ضرورت نہیں، بلکہ موت کے فرشتے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، پھولوں کے گلدستے کے ساتھ تمہارا استقبال کروں گا، ہم ملیں گے جب ہمیں خدا کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ واہ واہ واہ! کیا بات ہے! بہت۔ اب آپ کی باری ہے۔ ہاں، میں نے بہت ہاں، آپ نے سنا دیا، اب آپ کی باری ہے۔ میں تو ان کے نظم کے سحر میں کھو گیا تھا۔ چلیں آپ کو یہ سادہ سی ایک بیت ہے اور 2-3 اشعار سناتا ہوں۔ آنکھ میں خواب ہوا کرتے تھے، ہم بھی بےتاب ہوا کرتے تھے، واہ، واہ، ایک دریا تھا مروت کا رواں، لوگ سیراب ہوا کرتے تھے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، کل تلک اہل سخن میں تھی وضع، واہ، کل تلک اہل سخن میں تھی وضع، ادب آداب ہوا کرتے تھے، واہ، اور آج جو حق کی علامت ٹھہرے، آج جو حق کی علامت ٹھہرے، کل وہ کذاب ہوا کرتے تھے، واہ، واہ، آنکھوں میں ایک چمک رہتی تھی، چہرے شاداب ہوا کرتے تھے، واہ، اور چند یادیں ہیں اساسہ روفی، چند یادیں ہیں اساسہ روفی، چند احباب ہوا کرتے تھے، واہ، کیا بات ہے! آنکھ میں خواب ہوا کرتے تھے، ہم بھی بےتاب ہوا کرتے کیا واہ، کہنے، کیا کیا بات ہے! کہنے، واہ، بہت خوب۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ان سے مزید بھی ان کی شاعری سنیں گے۔ ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، شاعری تو چل رہی ہے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، ادب پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ بڑے مایوس نظر آتے ہیں، کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، شاعری کے حوالے سے یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرسیپشن ہے جس میں تھوڑی سی صداقت ہے، زیادہ صداقت نہیں ہے۔ اصل میں نا ان چیزوں کا تعلق آپ کی جو مالی آسودگی ہے اس سے ہوتا ہے۔ یوزولی
بلکہ موسٹلی جو ہمارا شاعر طبقہ ہوتا ہے نا، یہ معاشرے کی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں. اور جب ان کے ہاتھ ایک ہنر ہوتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، ہمارے مالی مسائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو اپنے کلام میں اور اپنی شاعری میں نظم کرتے ہیں. تو ایک بڑی وجہ جو مایوسی کی ہے وہ یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ ہوتی ہے محبت میں ناکامی. تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. اور اچھا، کچھ لوگ میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہوتے تو شاعر ہیں بائی برتھ، لیکن جب وہ محبت میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر شعر کہنا شروع کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ڈائلمی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی سنگر بن جاتا ہے یا پھر کوئی شاعر سنگر بن جاتے ہیں تو کچھ شاعر بن جاتے ہیں. تو ایسے شاعر جو جن کو دھچکا لگا محبت میں، وہ لوگ پھر جو شاعری کرتے ہیں تو وہ مایوسی والی آف کورس شاعری ہوگی. تو یہ وجہ ہوتی ہے. اور یہ ویسے اوورآل مجموعی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے ایسا. تو یہ ایک وجہ ہے مایوسی کی اور شاعروں کی، جو ان کی شاعری میں اور ان کے چہروں سے یا ان کے نظم سے، ان کے حالات سے جو، تو دو وجوہات ہوتی ہیں، معاشیات اور محبت. یہ ہوتی ہے مایوسی. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں مطلب جو عام طور پہ یہ پرسیپشن ہے کہ کوئی چوٹ، ہم سوال بھی کر لیتے ہیں، جو تھوڑے فری فرینڈز ہوتے ہیں وہ پوچھ بھی لیتے ہیں، یار دل ٹوٹا تھا، اور بھائی اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، چیزیں ہیں. ہر آدمی محبت کون نہیں کرتا؟ سب لوگ محبت کرتے ہیں، سب لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں. محبت، نفرت، یہ مطلب انسانی فطرت ہے، اس کے جذبات ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب ہر کسی کا اظہار کا جو طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. کچھ لوگ گا کے کر رہے ہیں، کچھ لوگ لکھ کے کر رہے ہیں، کچھ پینٹنگز میں کر رہے ہیں. مطلب یہ سب اظہار کر رہے ہیں، یہ اظہار کے ذرائع ہیں. تو اس میں جو ہے گفتگو ہے، مطلب یہ اس کا جو اندر ہے، جو وہ سوچ رہا ہے، وہ شعر کے ذریعے کہے، نظم کے ذریعے کہے، یا غزل کے ذریعے، یا فنون لطیفہ کی کسی بھی صنف کو جو ہے وہ جو اس کے اندر ہے اس کے ذریعے اظہار کرے. تو اظہار تو بہت ضروری ہے. یہ باقی سارے جو ہے اس کے طریقے ہیں. اس میں نہیں سمجھتا کہ جیسے رفیع سرکار صاحب کہہ رہے ہیں کہ محبت اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں، یہ کامن چیزیں ہیں. مطلب سب لوگ محبت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ کوئی بڑا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، اوورآل ایسا نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ کہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے. مطلب وہ عام نارمل معاشرے میں پوری طرح سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. ان ہوتے ہیں چیزوں کو بڑی باریکی سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بڑا اچھا شعر ہے، اس کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ یوں زندگی پہ میری نظر ہے کہ جس طرح ایک جسم مرمری کے نشیب و فراز پر. مطلب بڑے باریک بین ہوتے ہیں فنون لطیفہ سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بڑے اچھے سے پتہ ہوتا ہے. وہ معاشرے میں پوری طرح وہ قریب ہوتے ہیں، زندگی سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ. تو وہ اس لیے اپنے جو ہے ساری چیزیں اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ابھی کس طرح اظہار کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں آپ کو جو ہے وہ ایک غزل سناتا ہوں، اس کے چند اشعار کے. ضرورت ہو گئی پوری ہماری، ضرورت ہو گئی پوری ہماری کہ گم نامی ہے مشہوری ہماری. کیا بات ہے! واہ! رگے جاں سے قریب آیا ہے کوئی، خدا سے بڑھ گئی دوری ہماری. واہ واہ واہ! رگے جاں سے قریب آیا ہے کوئی، خدا سے بڑھ گئی دوری ہماری. اندھیرا سا دکھائی دے رہا ہے، کوئی سمجھے یہ معذوری ہماری. واہ واہ واہ! اور شجر ہیں اور ہم جھک کر کھڑے ہیں، شجر ہیں اور ہم جھک کر کھڑے ہیں، ہمارا عجز مغروری ہماری. کیا بات! کیا بات ہے! اور کہیں جائیں رہے گی ساتھ عارض، کہیں جائیں رہے گی ساتھ عارض، ہمارے ساتھ مجبوری ہماری. واہ کیا بات! سو گم نامی ہے مشہوری ہماری. واہ کیا بات ہے! آپ اچھا جی، میں بھی دو چار شعر آپ کو سناتا ہوں. ویسے دونوں میں کبھی اس طرح ہوا کہ آپ لوگوں میں بھی شاعری کرتے کرتے یار تمہاری شاعری اچھی نہیں ہے یار، یہ تم نے یہاں پر آج، ہاں یہ بہت یہ اس طرح کی چیزیں. اچھا، اس میں ایک لیول ہوتا ہے. مطلب ہے کہ جو ہماری اتنی فرینکنیس ہے نا،
تو ہم ایک دوسرے کا کلام جب سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، صحیح، پھر اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ اصلاح بھی ہو جاتی ہے نا اس طرح کی. چلیں آپ ایک دوسرے ڈسکشن کو، مطلب صحیح کہہ رہے ہیں سرکار صاحب. کہ ریلیشن شپ لیول ہوتا ہے عام بندے سے یا کسی اور. ظاہر ہزاروں شاعر ہیں تو ہر بندے کو اس طرح نہیں کہہ سکتا. تو جس طرح اب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک مخلص دوست کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ خامی ہے، یہ خوبی ہے. صحیح. تو یہ 2-3 شعر ہیں. غم کی آغوش نہیں ہوش مجھے، غم کی آغوش نہیں ہوش مجھے، زیست خاموش نہیں ہوش مجھے. کیا کہنا کیا ہے. بات ہے. غم کی آغوش نہیں ہوش مجھے، زیست خاموش نہیں ہوش مجھے، تجھ کو چھونے کی ہوئی گستاخی، میں ہوں بے دوش نہیں ہوش مجھے. کیا کہنا ہے. یہ تیری جادو بیانی اور میں، یہ تیری جادو بیانی اور میں، ہمہ تنگوش نہیں ہوش مجھے. واہ. کیسے پہچان ہو سرکار بھلا، کیسے پہچان ہو سرکار بھلا، میں ہوں مدہوش نہیں ہوش مجھے. کیا کہنا ہے. واہ. غم کی آغوش نہیں ہوش مجھے، زیست خاموش نہیں ہوش مجھے. واہ کیا بات ہے. آپ کے ویسے فیوریٹ شاعر کون سے ہیں؟ دیکھیں میرے فیوریٹ شاعر ہیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، مختلف ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. ادیب بننے کے ایک لیے ہوتے ہیں شاعر جن کے کی لیے شاعری آپ کو بہت ایسے بڑا دل کو مشکل چھوتی ہے. اپیل کرتی ہو نا. تو شکیب جلالی مرحوم جو ہیں وہ میرے فیوریٹ شاعر ہیں. اچھا. تو ان کی شاعری میں اکثر پڑھتا ہوں. صحیح. اور آپ کو؟ میرے کافی سارے، مطلب میں کوئی نام نہیں لے سکتا. جو اچھا شعر کہے وہ میرا فیوریٹ شاعر ہے. کوئی بھی شاعر اچھا شعر کہے، لیکن کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ مطلب جو آپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ایفیلیٹڈ ہو جاتے ہیں آپ نا. تو ان میں جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ عرفان صدیقی ہیں، ہندوستان کے شاعر تھے عرفان صدیقی صاحب. اور محسن نقوی جو ہے وہ میری پہلی محبت ہے. محسن نقوی سے انسپریشن لے کے میں نے شعر کہنا شروع. ان کی شاعری بھی بڑی مزیدار ہے ان کی ویسے. شاعری کیا بھی بات بڑی ہے. ان کے بہت سارے. اچھا ان کی اگر شاعری کو سنیں تو ایسا لگتا ہے وہ واقعی آپ کے ہی لفظ جو ہیں وہ آپ کی زبان ہی. ان کو اسلوب ہے، مطلب بڑے عرصے کے بعد انہوں نے مطلب پورا ان کا گفتگو کا طریقہ، ان کے لوازمات، ان کی لفظیات، وہ ساری چیزیں دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں. بالکل ایسے ہیں. اچھا سم ٹائم جان ایلیا کی بھی آپ کو شاعری جو ہے وہ بہت آپ کو ایک دم لگتا ہے کہ بہت اچھی ہے اور آپ کے الفاظ ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کے بالکل سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. وہ قریب تو ہوتے ہیں. ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ریالٹی بیس پہ بھی ہیں. تو شاعری ہمیشہ کسی بھی ہم دور میں گزریں تو شاعری کی اپنی ایک اہمیت ہے. بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میسج یہ ہے کہ ادیب جو ہیں، ایک تو شاعر اور ادیبوں کو یہ چاہیے کہ سوسائٹی میں جو ہے اپنا کردار ادا کریں، اور پیغام جو ہے ان کا مقصد ہے بیسیکلی اس کو بھی فالو کریں. اور عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ معیاری شاعری پڑھیں، صاحب ذوق بنیں، اور شاعر کو جو ان کا مقام ہے وہ بھی ملنا چاہیے. جی بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مطلب نوجوان ہیں ان کو کتابوں سے محبت کرنی چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.